बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, ये है जम्मू कश्मीर डिजिटल, आप देख रहे हैं शहजाद राठौर शो। नाजरीन, आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी तजियाकार जनाब आमिर महबूब साहब और सबक प्रेस सेक्रेटरी टू वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर और सीनियर सहाफ़ी सैयद खालिद करज़ई। नाजरीन, आज दिन भर आज़ाद कश्मीर में एक तलख दिन गुजरा, हालात इंतहाई कशीदा रहे। ख़ास तौर पर रवलाकोट में सूरत हाल इंतहाई कशीदा रही। रवलाकोट में इतलात के मुताबिक इस वक्त CMH के बाहर 5 से 6 हज़ार लोग मौजूद हैं और सरदार शाह ज़ेब की नमाज जनाजा आज भी अदा नहीं की जा सकी। 6 बजे ऐलान था कि नमाज जनाजा अदा की जाएगी, लेकिन उसके बाद उनके भाई का बयान सामने आया कि वो जब तक दहशत गर्दी के मुकदमात जो अवामी एक्शन कमेटी के ख़िलाफ़ दर्ज किए गए हैं वो वापस नहीं लिए जाते और जो कातिल हैं, जो ज़िम्मेदारान हैं इस वाक़े के, उनके ख़िलाफ़ कत्ल की FIR दर्ज नहीं की जाती, तब तक ये नहीं किए जाएंगे, जनाजा नहीं अदा की जाएगी। उनकी डेड बॉडी को CMH के सरखाने में जो है मुंतकिल कर दिया गया है और इस वक्त हज़ारों लोग CMH के बाहर मौजूद हैं और इतलात ये भी हैं कि वहाँ पे ऑपरेशन की भी तैयारियाँ की जा रही हैं। अवामी एक्शन कमेटी की कॉल के बाद आज़ाद कश्मीर की सियासी सूरत हाल तब्दील होना शुरू हो गई है। आने वाले इलेक्शन के तनाज़र में पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान जो इख्तलाफात हैं वो वाज़ेह होना शुरू हो गए हैं और इसके अलावा चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब भी मुतहर्रक हो गए हैं और शुनीद है कि वो मुस्लिम लीग नून के ज़िम्मेदारान के साथ, रहनुमाओं के साथ मुलाकातें करके इस इशू को रिज़ॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा हम नाज़रीन बात करेंगे कि GB में जो इलेक्शन हो रहे हैं, जो आज पोलिंग मुकम्मल हो चुकी है, वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है, उसके क्या हालात हैं और आज़ाद कश्मीर में आने वाले इलेक्शन। आज मुजफ्फराबाद में एक इजलास हुआ, इनका जो रिटर्निंग अफसरान थे, इनका इलेक्शन कमीशन के जो मेंबरान हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबर हैं, इनके हमरा एक इजलास हुआ और आज़ाद कश्मीर में आने वाले इलेक्शन 27 जुलाई को जो पोलिंग हो रही है उसके हवाले से उन्होंने तैयारियों के मुतल्लिक़ बात की। इस पर हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जनाब आमिर महबूब साहब। आमिर साहब, सबसे पहले तो हम बात करेंगे जो आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन के हवाले से आज जो इजलास हुआ इलेक्शन कमीशन का, इसमें तमाम रिटर्निंग ऑफिसर को मदऊ किया गया और तैयारियाँ की गई। कि आप समझते हैं कि मौजूदा हालात में, चूँकि अभी इलेक्शन को, पोलिंग को अभी 1.5 माह से ज़्यादा का अरसा बाकी है, तो क्या ये हालात मामूल पर आ जाएंगे और क्या ये जो इलेक्शन कमीशन की जो इंतखाबी सरगर्मियाँ मामूल के मुताबिक आ जाएंगी? देखिए, एक तो ये बात है, जब इलेक्शन शेड्यूल दे दिया जाता है तो फिर जो इलेक्शन कमिश्नर होता है उसको सिर्फ एक ही बात से गर्ज होती है कि हर सूरत में उन्होंने इलेक्शन का जो है वो जो पोलिंग डे है उसके ऊपर जो जो इंतज़ामात होते हैं और उसके ऊपर उनकी कंसंट्रेशन होती है कि जी उस दिन अमन अमा भी बाहर रहे और चीज़ें भी बाहर रहे। लेकिन ये जो स्टेज है वो अभी उस स्टेज के ऊपर इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे ये तो बात की बात है, लेकिन उनकी तैयारी, लेकिन उनकी जो तैयारी है उन्होंने पूरी तैयारी शुरू कर दी है। जब से उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हैसियत से उस दिन इलेक्शन शेड्यूल का अनाउंस किया था 27 जुलाई के वाले से, तब से लेके अब तक चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो राउंड क्लॉक जो है वो काम कर रहे हैं और इलेक्शन कमीशन का अमला भी जो है वो पूरी तनदेही के साथ जो है वो लगा हुआ है और वो जो उनके ज़िम्मे आइनी काम है उसको सरअंजाम देने के लिए वो पूरी तरह लगे हुए हैं। तो ये उसी के तनाज़र में ये मीटिंग है और अब इस तरह की जो मीटिंग हैं शहजाद राठौर साहब वो दिन रात चलती रहेंगी। मतलब अब ये आप ये समझें कि हर रोज़ इलेक्शन कमीशन का काम होगा, क्योंकि रियासत के बाकी काम तो रुक जाते हैं। इलेक्शन कमीशन के ऊपर जैसे सियासतदान भी इलेक्शन के ऊपर तवज्जो देता है, इसी तरह जैसे इलेक्शन लड़ने वाले अपने उसके ऊपर तवज्जो देते हैं। अब परसों से जो है ये पहला मरहला शुरू हो जाएगा 9 तारीख को, कि अब 9 तारीख की कॉल भी अब देखना पड़ेगा कि 9 तारीख को कितने लोग जो हैं वो कागजात नामजदगी जमा कराना शुरू करते हैं। 9 से लेकर 19 तक कागजात नामजदगी तक है, तो उस वो जो मराइल हैं वो पूरे करने के लिए जो है वो इकदाम उठाए जा रहे हैं और इलेक्शन को मुनसिफाना, गैर जानबदाराना और शफाफ बनाने के लिए जो पुरज़्म है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उस वाले से उन्होंने अपने अमले को और जो रिटर्निंग ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर, असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसरान जो है उन्हें एतमाद मिली है। अच्छा खालिद गर्दी साहब, क्या इस एक तरफ आज़ाद कश्मीर में आग लगी हुई है, क्या इलेक्शन शेड्यूल फौरी तौर पर आना इंतहाई ज़रूरी था या ये देख लेते 9 जून के बाद करते थे? क्या एक मखमसा था, एक खदशा था, इस तरह के तफसात का जो है ना उसके ऊपर बात की जा रही थी कि इलेक्शन होंगे नहीं होंगे। एक बात तो क्लियर हो गई इलेक्शन शेड्यूल जारी होने से कि ये होंगे, और दूसरा खदशा उनको ये था, हम चूँकि मुजफ्फराबाद थे और वहाँ बातचीत हो रही थी इस मौजू पर लोगों की, तो वो ये कह रहे थे कि अगर हम इलेक्शन शेड्यूल 9 से पहले नहीं जारी करते तो उसके बाद शायद जारी करना मुमकिन नहीं रहेगा, चूँकि 9 से 15-16 तक अगर ये हड़ताल वाला सिलसिला जाता है
جس طرح کی ایکشن کمیٹی کی کال تھی، کیونکہ 15 سے پہلے انہوں نے لازمی جاری کرنا ان سے پہلے انہوں نے کرنا تھا، تو اس لیے انہوں نے کر دیا. لیکن جب انہوں نے وہاں پہ الیکشن کمیشن نے اس کا شیڈیول کا اعلان کیا تو اتنا مختصر سی پریس کانفرنس تھی، ایسا لگ رہا تھا ان کی باڈی لینگویج سے کہ جیسے وہ ایک ایسا کام کر رہے ہیں جو شاید وہ نہیں چاہ رہے. ایون انہوں نے نہ یہ بتایا چیف الیکشن کمشنر نے اپنی پریس کانفرنس میں کہ ٹوٹل ووٹرز کتنے ہیں، ٹوٹل پولنگ سٹیشنز کتنے، بتاتے رہتے ہیں نا، ذرا گپ لگتی ہے الیکشن کمیشن جو ہے نا. کچھ سوالات جوابات کا بھی ہوا، وہ بھی اس طرح کی کوئی بات نہیں ہوئی. بس الیکشن چونکہ ادھر دوسری طرف کیبنٹ اجلاس چل رہا تھا. مزے کی بات یہ کہ جب کیبنٹ اجلاس چل رہا تھا تو کیبنٹ والوں کو یہ پتہ کوئی نہیں تھا کہ الیکشن شیڈیول آنے والا ہے. ان کو بھی کابینہ کے اجلاس کے دوران انہوں نے ادھر اپنے جو کابینہ کے جو فیصلے کرنا تھے وہ بھی کیے ہوئے ہیں، اور وہ بھی اپنی جگہ پہ ایک سوال ہے کہ وہ کابینہ کے جو فیصلے ہیں وہ ان پہ عمل درآمد ہوگا یا نہیں. اس کے ساتھ ایک اور کام ہو رہا تھا مظفر آباد میں، جو ہیلتھ کے لوگ تھے اس میں خواتین تھی پورے آزاد کشمیر سے آئی ہوئی، اور پوری رات اور دن وہ وہاں پہ بیٹھے ہوتے تھے. تو انہوں نے گورنمنٹ نے ان کو تو کر دیا اپنے کیبنٹ اجلاس میں کہ یہ پکے ہو گئے ہیں، چونکہ ان کا مطالبہ یہ تھا کہ آپ ہمیں ختم کریں. تو اس طرح کی کوئی سچویشن وہاں پہ چلتی رہی ہے. اچھا عامر صاحب، ہم بات کریں گے کہ عوامی ایکشن کمیٹی کی کال آزاد کشمیر میں جو کشیدگی اس وقت نظر آ رہی ہے ہمیں، عوامی ایکشن کمیٹی اور انتظامیہ جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہم نے سامنے آ گئے، سیاسی جماعتیں ایک بار پھر غیر فعال ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. نہ پیپلز پارٹی کہیں پہ حکومت اپنے طور پہ فیصل راٹھور صاحب ان کے وزراء لگے ہوئے ہیں جگہ، لیکن مسلم لیگ نون بالکل خاموش ہو گئی ہے. نہ کہیں پہ مسلم کانفرنس نظر آ رہی ہے، نہ جے کے پی پی نظر آ رہی ہے، نہ جماعت اسلامی. کہیں بھی سیاسی جماعتیں ایک بار پھر غیر فعال ہو گئی ہے. اور ایسے میں بلاول بھٹو صاحب سرگرم ہوئے ہیں، متحرک ہوئے ہیں. نون لیگ کے قائدین جو وفاقی حکومت ہے ان سے ملاقات، یہ کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا بلاول بھٹو مخلص ہیں یا وہ مطلب تندور تپا ہوا ہے تو روٹیاں لگانے کے چکر میں پیپلز پارٹی کی؟ دیکھیے، ایک تو یہ بات ہے کہ یہ جو آپ نے کہا کہ سیاسی جماعتوں کا کردار جو ہے وہ محدود ہو گیا. سیاسی جماعتوں کا شہزاد راٹھور صاحب کردار بالکل محدود نہیں ہوا، بلکہ کردار کھل کے سامنے آیا ہے. اس وقت یہ 2-3 دنوں میں نہیں نظر آئی نا. آپ یہ دیکھیں نا کہ کوئی آپ نے مسلم لیگ نون کے کسی رہنما کا بیان دیکھا ہو اس ایشو پہ؟ ایک تو یہ بات ہے کہ کل شاہ غلام قادر صاحب نے بھی بیان دیا ہے، فاروق عیسی صاحب نے بھی بیان دیا ہے. کل انہوں نے سپریم کورٹ کے اندر بھی جو ہے بڑے خوفناک قسم کے دلائل دیے. سردار عتیق احمد خان صاحب کی طرف سے وہ بھی ادھر موجود تھے، مہاجرین ممبران اسمبلی میں موجود تھے. سارے لوگ جو ہے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. اور دوسری یہ بات ہے کہ یہ ہوا کیسے ہے، اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے نا. آپ یہ جو حکومت آزاد کشمیر یا فیصل ممتاز راٹھور صاحب نے کچھ اقدامات اٹھائے ہیں، اس کے اوپر ایک پوری جو ہے وہ آل پارٹیز کانفرنس ہے. اور اس آل پارٹیز کانفرنس نے فیصل ممتاز راٹھور صاحب کو مینڈیٹ دیا، ان کی وہ کیا کہتے ہیں، اس کے بعد یہ سارا عمل شروع ہوا ہے. اب ایشو یہ ہے، یہ جو آپ جس کی طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ آج یہ جو اجلاس ہوا ہے پارلیمانی پارٹی کا، آپ کا سوال اس سے ریلیونٹ ہے کہ اس میں کیا ہوا ہے. ایک تو یہ بات ہے کل اجلاس ہوا 7 بجے. خیال یہ کیا جا رہا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی، کیونکہ سب سے بڑی پریشانی ان کے لیے اس وقت یہ بنی ہوئی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی کہ انتخابات ہوں گے. اس کے اوپر ہم نے کل بھی بات کی تھی. اور ان کے لیے یہ شیڈول اچانک تھا، جیسے برادرم خالد گردئی صاحب نے بتایا کہ ایک طرف کابینہ چل رہی ہے اور دوسری طرف اچانک ہی کابینہ میں پتہ لگا کہ انتخابی شیڈول آ گیا ہے. تو وہ یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے، ان کے ذہن میں کوئی اور بات تھی. اب یہ ہوا کہ اچانک ان کے لیے یہ ایک نئی خبر آ گئی. تو ابھی تک انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی نے پرسوں سے، جیسے میں نے پہلے بھی بتایا کہ آ رہا ہے انتخابات جمع ہونے کی ڈیٹ ہے، ابھی تک انہوں نے ٹکٹ کے امیدواروں سے درخواستیں باقی سب پی ٹی آئی نے بھی لے لی مانگی نہیں نا. ابھی وہ ایک انہوں نے بھی ظاہر درخواستیں مانگنے کے لیے بھی 2-3 دن 4 دن ٹائم دینا ہوتا ہے نا. انہوں نے وہ پروسیس ہی مکمل نہیں کیا. ایک تو یہ بات ہے چلو بظاہر ان کا کرائٹیریا جو ہے اس کے مطابق ٹکٹ لوگوں کے کافی سارے فائنل ہیں، لیکن پاکستان مسلم لیگ نون کے بھی 40 جو ہے وہ 45 حلقوں میں سے 40 حلقوں کے ٹکٹ فائنل ہیں. جس سے اگر ہم یہ کہیں، اگر ہم ادھر دعویٰ کر دیں کہ یہ ہے، تو شاید نواز شریف صاحب کے پاس بھی آپشن نہیں ہوگا کہ جی وہ چینج کرے. پیپلز پارٹی کے بھی تو یہی ہے نا کہ زیادہ تر میں کہہ رہا ہوں، لیکن ایک پروسیس جو ہے ایک جمہوری پروسیس ہے، لوگوں کو سننا. اگر ایک حلقے میں جو ہے کوئی اور جیلا بھی امیدوار ہے اس کی خواہشات سننا، ان سے وہ لینا، یہ ساری تو ایک جمہوریت کا حسن ہوتا ہے نا. یہ تیاری ہوتی ہے کہ جی الیکشن میں آپ موبلائز ہوتے ہیں، سارے لوگ ٹکٹ کے امیدوار موبلائز ہوتے ہیں، ان کے چاہنے والے موبلائز ہوتے ہیں، وہ کوشش کرتے ہیں، ملتے ہیں جلتے ہیں، اپنی لابنگ کرتے ہیں. یہ سارے کا سارا جو ہے وہ مرحلہ وہ ہو گیا. جہاں تک آج کی بات ہے، کل انہوں نے پارلیمانی پارٹی کا اجلاس پہلے 7 بجے بلایا، اس میں کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکے. اور بعض ممبران اسمبلی نے شدید تفضات کا اظہار کیا کہ ہم جیسے صورتحال میں پاکستان پیپلز پارٹی یہ جو کر رہی ہے آزاد کشمیر میں جو ہو رہا ہے، مسلم لیگ نون تو پتلی گلی سے جو ہے وہ
نکل گئی ہے اور سارے اقدامات جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے کھاتے میں پڑ رہے ہیں. تو ایسے حالات میں ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ ہم درخواستیں مانگیں اور یہ کریں. اس کے بعد محترمہ فریال تالپور صاحبہ جو ہیں وہ پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ آ رہی تھی. تو جب وہ پہنچی تو 11 بجے انہوں نے دوبارہ اجلاس رکھا وقفہ کر کے زرداری ہاؤس میں. رات کو پھر یہ 11 بجے اجلاس ہوا, بڑا دیر تک چلا. اس اجلاس میں بھی ممبران اسمبلی نے فریال تالپور صاحبہ کے آگے اپنے حالات رکھے کہ یہ حالات ہیں اور ہمیں جو ہے نہیں بتایا جا رہا. جو انکشاف جو ہے وہ جو سب سے بڑا انکشاف ہے کہ محترمہ فریال تالپور صاحبہ کو, اور آج کے اجلاس میں بھی وزیر اعظم آزاد کشمیر نے یہ انکشاف کیا کہ یہ جو انتخابی شیڈول ہے آزاد کشمیر کا, اس میں ہمیں جو ہے وہ پتہ ہی نہیں تھا کہ انتخابی شیڈول آ رہا ہے. تو ظاہر حکومت ہے اور وزیر اعظم کے نوٹس میں ہونا چاہیے چیف ایگزیکٹو کے کہ کب انتخابی شیڈول آنا ہے, تاکہ کوئی جو چھوٹے موٹے کام تھے. لیکن ہمارا جو ہے ہمیں بالکل بے خبر رکھ کے چیف الیکشن کمشنر نے شیڈول دیا. اب چیف الیکشن کمشنر کا آئینی اختیار ہے, شیڈول دینا ہی اس نے ہے, وہ پابند نہیں ہے حکومت آزاد کشمیر کا یا کسی بھی وزیر اعظم کا کہ ان سے پوچھ کے دے. لیکن اخلاقی روایات ہوتی ہیں شہزاد ٹھور صاحب کہ مقصد یہ چیف ایگزیکٹو اس کے بعد تو وہ بن جاتا ہے نا, ایک قسم کا چیف الیکشن کمشنر بن جاتا ہے. تو زیادہ بہتر ہوتا ہے کہ انہیں اعتماد میں لے لیا جاتا ہے, لیکن انہیں اعتماد میں نہیں لیا گیا. جو آج کے اجلاس میں سب سے خوفناک بات جو کی ہے فیصل ممتاز راٹھور صاحب نے, انہوں نے یہ انکشاف کیا. یہ کل کچھ جرنلسٹ بھی بتا رہے تھے مجھے کہ کل فیصل راٹھور صاحب نے ادھر بھی یہ انکشاف کیا ہے کہ یہ اسے کالعدم قرار دیا گیا ہے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو. یہ اس کا وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے, یہ اس کا بھی نہیں پتہ نہیں. اور یہ انہوں نے کل صحافیوں کے آگے بھی انکشاف کیا. کل مجھے کوئی 10-12 لوگوں نے بتایا, جرنلسٹوں نے, جو کل جرنلسٹوں نے ملے, انہوں نے بتایا کہ فیصل راٹھور صاحب نے یہ کہا ہے کہ جی میں مری سے آ رہا تھا تو مجھے آگاہ کیا گیا ہے کہ جی یہ ہے تو میں نے وہ کیا. یہ آج انہوں نے اپنی پارٹی چیئر پرسن کو بھی اجلاس میں یہ بات کی ہے کہ جی ہمیں کوئی نہیں. یہ دو باتیں, ایک یہ اور ایک الیکشن کمیشن کے حوالے سے. اب اس کے اوپر انہوں نے بڑے غم و غصے کا اظہار کیا, کیا کہتے ہیں, بلاول بھٹو زرداری صاحب نے, اور بڑا انہوں نے اسٹرانگلی جو ہے انہوں نے کہا کہ یہ تو جو کچھ آزاد کشمیر میں ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے, اور ہم کسی صورت بھی آپریشن کے حامی نہیں ہیں, یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے, سارا کچھ ایک وہ جو سیاسی بیانیہ انہوں نے بنایا. بلکہ انہوں نے ایک ویڈیو کچھ عرصہ پہلے, وہ ویڈیو میں نے بھی اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ کے اوپر جو ہے لگائی تھی. مجھے یاسر ہیں پی ٹی وی کے جو نیوز اینکر ہیں, پی ٹی وی نیوز کے, مجھے انہوں نے بھیجی تو مجھے بڑی پسند آئی. محبوبہ مفتی کی گفتگو جس میں انہوں نے کمپیریزن کیا مقبوضہ کشمیر کی عوام اور آزاد کشمیر کی. آپ نے بھی دیکھی ہوگی جس میں انہوں نے کہا کہ جی آزاد کشمیر میں لوگ بڑے سکون سے زندگی گزار رہے ہیں. انہوں نے وزیر اعظم مودی کو مخاطب کر کے کہا تھا. وہ ویڈیو بھی انہوں نے بلاول نے آج جو ہے ادھر سنائی. لیکن اس سے آگے اب سیاسی یہ ایک الگ چیپٹر ہے. اور پھر انہوں نے کہا کہ جی میں آج ملوں گا وزیر اعظم سے, اور ہمارا بجٹ کا اجلاس والا معاملہ ہو گیا ہے, وہ ہماری ٹیم مل چکی ہے, میری جو ملاقات ہوگی وہ محدود ہوگی, اور اس کے اوپر بات آزاد کشمیر کے اصل ایشو شہزاد ٹھور صاحب اگر اس کی طرف آئیں تو ان کا ایشو یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری کو یہ بریف کیا گیا, اور پاکستان پیپلز پارٹی کے جو صدر, وزیر اعظم اور وزراء ہیں, پارٹی پریزیڈنٹ ہیں, ان کا یہ خیال ہے کہ اگر یہ مہاجرین کی نشستیں نہ ہوں, مہاجرین کی نشستیں ختم کر دی جائیں, تو مسلم لیگ نون کی ایسی پوزیشن نہیں ہے آزاد کشمیر میں کہ وہ پیپلز پارٹی کا مقابلہ کر سکے. یہ خیال ان کے وہ 17 سیٹیں نہیں لے سکتے, وہ 17 سیٹیں نہیں لے سکتی, سادہ اکثریت بھی حاصل نہیں کر سکتے, بلکہ لفظ استعمال کیا کہ مسلم لیگ نون بیچتی کیا ہے اگر یہ مہاجرین نشستیں نہ ہوں. تو یہ ہمارے مفاد میں ہے کہ مہاجرین نشستیں ختم ہو جائیں. ایک تو شہزاد ٹھور صاحب یہ بات تھی. دوسری یہ بات ہے کہ اس بات کے بھی اوپر بھی بہت زیادہ وہ غور کیا جا رہا ہے کہ اب عوامی ایکشن کمیٹی جو ہے وہ کالعدم قرار دی جا چکی ہے. جیسے آپ نے بتایا ابھی بھی ان کے ساتھ لوگ موجود ہیں, ان کی لیگیسی موجود ہے, انہوں نے بجلی 3 روپے کی ہے, آٹا جو ہے 2000 روپے من کی ہے, اس طرح اور بھی بے شمار. لیکن یہ جب ریاست سرنڈر کرے گی تو نوٹیفکیشن واپس ہو جائے گا نا, ماضی میں یہی ہوتا رہا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں شہزاد صاحب ابھی کی میں بات کروں, سیاسی بات پہلے کرتے ہیں نا, پھر آپ ریاست کی طرف آپ بات میں جائیے گا. ابھی ہم سیاست کی بات کر رہے ہیں کہ بلاول, اب آپ مجھے وہ بلا دیتے ہیں ساری بات کہ جی بلاول صاحب کے نے یہ کیوں کر رہے ہیں. اب یہ جو لوگ ہیں, یہ اتنی بڑی جو لیگیسی ہے مسلم کیا کہتے ہیں جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی, وہ جو ہے وہ جا رہی ہے تحریک انصاف کی طرف, کیونکہ تحریک انصاف ان کے موقف کی حمایت کر رہی ہے. تحریک انصاف ان کے بیانیے کو اڈاپٹ کر رہی ہے, اڈاپٹ کر رہی ہے ان کے موقف کو. وہ شروع سے تحریک انصاف عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ ہوتی ہے. ابھی آپ یہ دیکھیں نا کہ جتنی گالم گلوچ بریگیڈ ہے عوامی ایکشن کمیٹی کے, آپ ایک پوسٹ لگائیں گے عوامی ایکشن کمیٹی کے خلاف تو آپ کو پوری گالیاں دینے والی وہ سارے وہ اکاؤنٹ ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کے وہ ہیں, اور وہ عمران خان کے ویڈیو کے ساتھ کاپی پیسٹ, اور وہ ایک پورا جو ہے وہ طوفان بدتمیزی مچا دیتے ہیں. بھائی ان کی یہ فورس ہے, ان کی یہ طاقت ہے. ایک تو یہ بات ہے کہ لوگ بھی ان کے ساتھ ہیں, دوسرے ان کا سوشل میڈیا بہت اسٹرانگ ہے, اور عوامی ایکشن کمیٹی کو سوشل میڈیا پہ اسٹرینتھ دیتا ہے
وہ اور جب پچھلی بار انہوں نے قیوم نیازی صاحب نے یا ان کی جو پارٹی نے جب اعلان کیا تھا تو اس وقت یہ کہا گیا تھا کہ اصل جو طاقت ہے انہیں انٹرنیشنل سوشل میڈیا اور ڈائسپورا کے ملے گی عوامی ایکشن. اور آپ یہ دیکھیں کہ ڈائسپورا میں ابھی بھی یہ مسائل کریٹ ہو رہے ہیں. اب پیپل پارٹی کے ذہن میں یہ بات ہے کہ ہم کو ایسا سیاسی کام کریں جس سے ہم جو ہے وہ اس عوامی ایکشن کمیٹی کی حمایت حاصل کر سکیں یا اپنی طرف ڈائیورٹ کر سکیں. اب کیونکہ فیصل ممتاز راٹھور صاحب، میاں وحید صاحب، قاسم مجید صاحب کچھ ایسے لوگ ہیں جو عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ مذاکرات میں رہے ہیں شروع سے، اس دور میں بھی رہے ہیں کہ آپ جب انوار الحق صاحب وزیر اعظم صاحب کو یاد ہے فیصل ممتاز راٹھور صاحب اور یہ گڈ کاپس رہے ہیں، شوکت نواز میر حکومت کے گڈ کاپس جو ہے وہ سارے ہمیشہ جو ہے وہ تعریفیں بھی کرتے رہے ہیں کہ یہ اچھے لوگ ہیں، انہیں ان کی طاقت کا بھی اندازہ ہے. تو یہ ایک بات بھی اس بیانیے کو بھی آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ عوامی ایکشن کمیٹی کی حمایت کا الیکشن میں ووٹ لینا بھی ایک وہ ہے، یہ بھی اگر آپ رکھ لیں. اب اگر آپ یہ دیکھیں کہ دوسری طرف پیپل پارٹی کیا کر رہی ہے، آج انہوں نے کہا ہم یہ آپریشن بھی بند کرائیں گے، ہم آپریشن کے خلاف ہیں، ہم تشدد کے خلاف ہیں، ہم یہ کریں گے وہ کریں گے. یہ ایک پورے کا پورا بیانیہ آج انہوں نے دیا ہے کہ رات کو ہم شہباز شریف صاحب سے بات کریں گے، کوشش کریں گے کہ مہاجرین چستوں کا معاملہ جو ہے اسمبلی کے ذریعے حل ہو. اب اسمبلی کے ذریعے حل کرنے کا آپشن یہ سپریم کورٹ میں لے کے گئے. اگر آپ ایک تسلسل دیکھیں تو ایک میٹنگ جو ہوئی وزیر اعظم پاکستان کی قیادت میں جہاں پہ سارے بڑے فیصلے ہوئے، وہاں پہ کون موجود تھا؟ وزیر اعظم ذات کشمیر موجود تھے، جی قمر زمان قاہرہ صاحب موجود تھے، راجہ پرویز اشرف صاحب موجود تھے، مگر ان کی قیادت پیپلز پارٹی کی نمائندگی موجود تھی. اس کے بعد جب آل پارٹیز کانفرنس ہوئی، پیپلز پارٹی نے کس نے کرائی؟ میزبانی کس نے کی؟ حکومت نے. وزیر اعظم فیصل ممتاز راٹھور نے بطور وزیر اعظم میں کہہ رہا ہوں ان کے ہاؤس میں ہوئی، لیکن وزیر اعظم نے میزبانی کی. اعلامیہ کس نے پڑھا اس کا؟ وزیر اعظم نے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد اگلے دن آپ چلے جائیں، اسمبلی اجلاس ہوا. اسمبلی اجلاس کس نے بلایا؟ اسپیکر صاحب نے، وزیر اعظم نے، پیپل پارٹی نے. اس اسمبلی میں قرارداد پیش ہوئی، کس نے پڑھی؟ پیپلز پارٹی کی جانب میاں وحید صاحب نے پڑھی، سینئر نائب صدر ہیں. منظوری تعداد اکثریت میں کون ہے؟ پیپلز پارٹی ہے، انہوں نے منظور کی. یہ ایسی ہے. اگلے دن جو ہے آپ نے جو ہے وہ اس کے اوپر پابندی لگائی. کس نے لگائی؟ وہ کہہ رہے ہیں پابندی. میں یہ کہہ رہا ہوں، آپ میری بات تو سنیں نا. یہ آپ میں آپ سے زیادہ ہمدرد ہوں ان کا. کوئی یہ بات نہیں ہے، میں ان سے آپ سے زیادہ پیپل پارٹی کا ہمدرد ہوں. آپ کبھی پیپل پارٹی میں نہیں رہے، میں پیپل پارٹی میں رہا ہوں. ٹھیک ہے جی. میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ یہ سیاست کی بات کر رہا ہوں، یہ سیاست کی چالاکیاں بتا رہا ہوں آپ کو کہ سیاست میں ایسے ہی ہوتا ہے. اگلے دن جو ہے وہ کر دیا گیا کہ جی کیا کہتے ہیں، ریفرنس کس نے دائر کیا؟ حکومت نے کیا، صدر نے کیا. صدر خود نہیں کرتا، وزیر اعظم نے بھیجا. آل پارٹیز کانفرنس شہزاد راٹھور صاحب جیسے ختم ہوئی، وزیر اعظم نے سیکرٹری قانون کو بلایا، وزیر قانون کو بلایا، کوئی ڈرافٹس مین کو بلایا. اس وقت سے لے کے رات 12 بجے بیٹھے رہے، کیا پتا کیا کر رہے ہیں. اگلے دن پتہ لگا جی کہ انہوں نے بھیجا، صدر کو بھیجا. صدر پابند ہوتا ہے جیسے وہ ہے. اب صدر کو انہوں نے وہ کیا، ایڈوکیٹ جنرل حکومت کا نمائندہ، انہوں نے سارا کچھ کر کے ریفرنس لے کے انہوں نے مور بھی لگائی آخر پہ. یہ مقصد آل پارٹیز کانفرنس انہوں نے بلائی، اسمبلی کا اجلاس انہوں نے بلایا، قرارداد انہوں نے بلائی، اس کے بعد انہوں نے بلایا. اب یہ تین کام تو انہوں نے سرے عام کیے نا. ریفرنس دائر کیا، ریفرنس کے اوپر جو ہے ورڈک لے لیا نا. اب تو سپریم کورٹ نے مور لگا دی کہ جی یہ صرف جو ہے وہ ختم ہو سکتی ہیں کیسے؟ اس کے ساتھ، آئینی ترامیم کے ساتھ. اس کے بعد اگلا جو کام ہوا وہ یہ ہوا کہ انہوں نے کہا جی کہ نہیں، میں نے نہیں کی. پھر فورسز آئیں، قلعدم قرار دیا گیا اور الیکشن شیڈول ہے. یہ تین ہے جو حکومت نے ابھی انہوں نے الیکشن شیڈول کا تو چلو اس کا بات تھا نا. اس کے بعد آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے سامنے ایک خط آیا جس میں 14,000 فورس منگائی گئی، جس میں رینجرز لگائے گئے، جس میں آپ نے ایف سی منگائی، جس میں آپ نے سندھ پولیس منگائی، جس میں اسلام آباد پولیس منگائی. وہ آپ کے ریفرنس گزرا ہے نا 14. یہ سارے کا سارا کام فیصل ممتاز راٹھور صاحب کی حکومت نے کیا ہے، پاکستان پیپل پارٹی کی حکومت نے کیا ہے، جن لوگوں نے آیا ہے. اس کے بعد انہوں نے اسے جو ہے کالعدم قرار دیا. انہوں نے کالعدم قرار دیا نا جی. اب یہ 5 کام کرنے کے بعد جب آزاد کشمیر یہ اعلان کر رہے ہیں، یہ سیاسی بات کر رہا ہوں کہ یہ انہوں نے کہا. یہ کل تو صحافیوں کو بھی کہا، ادھر آپ بھی تھے نا، آپ کو پتا ہوگا نا. انہوں نے کہا میں نہیں تھا نا. میں یہ کہہ رہا ہوں شہزاد راٹھور صاحب ادھر میں نہیں تھا نا، میں تو مظفر آباد تھا کل. آپ اور خالد رضوی صاحب تھے. انہوں نے یہ کہتے ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ خالد رضوی صاحب اور آپ ادھر موجود تھے، آپ کی تصاویر میں نے سوشل میڈیا پہ دیکھی. انہوں نے یہ کہا کہ مجھے نہیں پتا. آج یہ رات کو پھر انہوں نے فریال بی بی کو کہا، آج یہ جو ہے بلاول صاحب کو کہا. اس کا مطلب انہوں نے شاید یہ نہیں پتا تھا، ان سے پوچھا نہیں گیا. آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو حکومت تھی، یہ حکومت اس سے اگر یہ پبلکلی کیوں نہیں کہتے
ٹی وی چینل پہ جو انٹرویو دیتے ہیں اس پہ تو کہتے ہیں نا جناب والا انہوں نے بڑی زیادتی کی, یہ نہیں کیا, وہ نہیں کیا, سارا کچھ. فیصل ممتاز راٹھور صاحب شوکت نواز میر صاحب کے گھر گئے, فیصل ممتاز راٹھور صاحب راجہ امجد صاحب کے گھر گئے, انہیں آپریشن سے آگاہ کیا جا سکتا ہے. پھر دوسری یہ بات ہے کہ آپ یہ نہیں ہو رہا آپ کی مرضی سے, آپ یہ شامل نہیں ہیں, تو پھر آپ کو عہدے سے الگ ہو جانا چاہیے. آپ وہ بھی تو نہیں نہ ہو رہے. نہیں, اگر آج آپ کو یہ ڈیمانڈ یا آپ نے کہا کہ جی عہدے سے الگ, آج اگر عہدے سے الگ ہو جاتے ہیں, استعفیٰ دے دیتے ہیں, اس کا امپیکٹ کیا پڑے گا؟ آپ یہ ابھی آپ نے ایسا سوال کیا ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ وہ نقطہ ہے کہ اگر یہ آج عہدے سے الگ ہو جاتے ہیں اور بلاول بھٹو جو ہے وہ انکار کر دیتے ہیں, اس سے کہتے ہیں کہ جی بالکل ہم نے یہ کہا ہے, پبلکلی آ جاتے ہیں کہ ہم اس کے مخالف ہیں, اور ہمارا وزیر اعظم جو ہے وہ چھوڑ کے آ گیا ہے, ہم نے یہ نہ قلعظم قرار دیا ہے, نہ ہم آپریشن کے حامی ہیں اور ہم نہ تشدد کے حامی ہیں, تو مارکیٹ میں آئیں الیکشن لڑیں, اور پھر پاکستان پیپل پارٹی کو سیاسی فائدہ جو ہوگا وہ سارے کا سارا ڈائیورٹ ہو جائے گا پاکستان پیپل پارٹی کی طرف. اور جس طرح مسلم لیگ نون جو ہے پاکستان پیپل پارٹی کو پھنسا کے گلی میں خود باہر نکل گئی ہے, یہ پاکستان پیپل پارٹی والے مسلم لیگ نون کو پھنسا کے باہر نکل جائیں گے, اور یہ جو ہے اچھی سیاست ہو جان ہے, سکتی یہ کر سکتے ہیں, کر سکتے ہیں پیپلز پارٹی کچھ بھی کر سکتی ہے, کر سکتے ہیں. اور پھر آپ پھر بات سمجھے نا جی, بات یہ ہے شہزاد راٹھور صاحب کہ آپ کو وہ کہتے ہیں کہ میں نے نہیں کیا, اپنے پارٹی صدر کو کہتے ہیں, بلاول کو صاحب کو کہتے ہیں نہیں کیا, فریال صاحبہ کو کہتے ہیں نہیں کیا, اور ٹی وی پہ آ کے کہتے ہیں میں نے کیا ہے. ٹھیک ہے, وہ یہ کوئی ایسی بات ہے, لیکن اگر یہ انہوں نے نہیں کیا تو میرا یہ خیال ہے کہ جو انہوں نے نہیں کیا انہیں کہنا چاہیے میں نے نہیں کیا, جو کیا ہے انہیں کہنا کیا ہے, بندے کو وہ ہونا چاہیے. اچھا خالد گردی صاحب, یہ جو سوال لیتے ہیں آپ سے, چونکہ بڑی دلچسپ باتیں کر دی ہیں عامر محبوب صاحب نے, اور کچھ چیزیں جو ہے نا لنک اپ ہیں, اور کچھ چیزیں ہم نے دیکھا کہ ان پہ حیرت کا اظہار ہو رہا ہے. فرض کریں ایک جو ہے نا فورس منگوانے کا جو لیٹر جاری ہے وہ آئی جی آزاد کشمیر نے جاری کیا. اچھا ایک اور سینیریو بھی دیکھ لیں, آئی جی اور ایک اور آفس کو لے کر کہ ان کا ٹیم بنانا, ٹیم کوارڈینیشن 5-6 مہینے پہلے سے ہوئی ہے نا, جب آئی جی آزاد کشمیر کی وہاں پہ تعیناتی ہوتی ہے, تو آئی جی صاحب کے نام سے لیٹر جاری ہو جاتا ہے. حیرت کا اظہار کیا گیا, چونکہ فیصل ممتاز راٹھور صاحب ہمارے ساتھ یہ گفتگو کر رہے تھے کہ ہم تو لوگوں کو پانی پلائیں گے, ہم کسی قسم کا تشدد برداشت نہیں کریں گے, یہ نہیں کریں گے. اچھا جب یہ کچھ ہو گیا, لیٹر جاری ہو گیا, ہم نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا ہے, تو حیرت تھی. دوسری بات کیا ہوئی کہ کالعدم قرار دے دی گیا. اچھا کالعدم قرار دینے والا معاملہ بھی اس وقت ہوا جب انہوں نے فون بند کر دیے, انٹرنیٹ بند ہوا. اچھا اس سے تھوڑی دیر پہلے کچھ سرکولیٹ ہوا تو ہمیں لگا کہ اچھا آپ اس میں لوگو چیک کریں اس لیٹر کے اوپر. وزارت داخلہ آزاد کشمیر کی طرف سے جاری سیکشن آفیسر کا وہ لیٹر ہے, اور ہمیں لگا کہ یہ فیک ہے. ہم نے ادھر ادھر پوچھنا شروع کیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, آپ لوگوں کو کالعدم قرار دے رہے ہیں, مطلب پبلک کو کالعدم قرار دے رہے ہیں نا, لوگ ہی سارے شامل ہیں اس میں, لوگوں کے مسائل ہیں, لوگوں کی اس کے اوپر بات ہو رہی ہے. ہاں اچھا اب اس کے اوپر اب اس کے اوپر جب کل بھی ہماری ملاقات ہو رہی تھی اور ساری باتیں ان موضوعات پہ ہو رہی تھی, تو ایک ٹائم ہے, وہ کون سا ٹائم ہے کہ جب کابینٹ کا اجلاس ہو رہا تھا اور اس کے بعد نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا کس کا, الیکشن کمیشن کی جانب سے الیکشن کا, تو گورنمنٹ کی جو پوزیشن ہے وہ بین ہو گئی, ختم ہو گئی, مطلب وہ اس کی جو ضرورت یعنی یا ذمہ داریاں وہ بدل گئی اور وہ شفٹ ہو گئی ٹورڈز الیکشن کمیشن. اچھا اب اس کے بعد یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. اب جب کل ہماری بات چیت فیصل ممتاز راٹھور صاحب سے ہو رہی تھی, تو وہ جو بات عامر محبوب صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ جی ہم آن کر رہے ہیں ان ساری باتوں کو ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے, اور دوسری طرف اپنے اجلاسوں میں وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے نہیں پتا. ٹھیک ہو گیا. اچھا یہ ایک ایسی پوزیشن ہے پرائم منسٹر کی آزاد کشمیر کے کہ وہ سب کو مجھے لگتا ہے کہ لحاظ رکھنا پڑ رہا ہے ان کو. اگر فرض کریں ایک بات ہم کہہ رہے ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری نے یہ کہا کہ جی ہم آزاد کشمیر کے معاملے پہ بہت متحرک کردار ادا کرنا چاہتے ہیں, ہمیں بڑی تشویش ہے, ہمیں یہ مسئلہ ہے, ہمیں وہ مسئلہ ہے, تو ان کو شہباز شریف سے ملنے کی کیا ضرورت ہے, ان کی تو اپنی گورنمنٹ ہے, وہ کہیں پرائم منسٹر کو کہ یہ نوٹیفیکیشن واپس لو, یہ جو کالعدم قرار دے دیا ہے. اگر یہاں بھی نہیں کہتے پرائم منسٹر کو تو وہ کہہ دیں جا کے شہباز شریف صاحب کو کہ جناب آپ نے آپریٹ کرایا ہے اس کو, اور آپ کی گورنمنٹ یعنی آپ کی نہیں. اب بلاول بھٹو جو ملاقات کریں گے شہباز شریف سے تو یہی کہیں گے نا کہ حالات اسی طرح دیکھیں نا معاملہ کیا ہے. اب کالعدم قرار دینے کا مطلب کیا ہے, کالعدم قرار دینے کا مطلب شہزاد راٹھور صاحب یہ ہے کہ آپ میں عامر محبوب صاحب ایچ اینڈ ایوری تھنگ یا ایوری باڈی کچھ پوسٹ کرے گا, کچھ بھی کرے گا اس سارے معاملے کے اوپر, اس کو جو ہے نا فکس کیا جا سکتا ہے, ہاں ہر کسی کو فکس کیا جا سکتا ہے. ایک تو کالعدم قرار دینے کا مطلب یہ ہے کہ اوور آل سوسائٹی کالعدم ہو گئی ہے, اور وہ سوسائٹی کالعدم ہوئی ہے جس کے ساتھ
وہ ایکشن کمیٹی جس کے ساتھ یہ مذاکرات کرتے ہیں, مطالبات ان کے سنتے ہیں, ان کے مطالبات مانتے ہیں, یہاں سے اسپیشل ایک پاور جو کمیٹی ہے وہ جا کے مظفر آباد میں ڈالاج کرتی ہے, اور پھر اچانک پتہ چلتا ہے کہ یہ جو ہے نا یہ کوئی دہشت گرد ہو گئے ہیں. اوکے, ہم ایک بات کے اوپر ہیں, ہم کہہ رہے ہیں کہ عوام کے جو حقوق ہیں, تو اس سے پہلے بھی تو مظاہرے ہوتے رہے ہیں, لوگ ایکشن کمیٹی نہ صحیح کسی اور پیپلز پارٹی فلاں جس طرح ہیلتھ کے لوگ مظاہرے کر رہے ہیں, ہم صافی مظاہرے کرتے ہیں, تو لوگ تو کرتے ہیں, حکومت سے ڈیمانڈ بھی کرتے ہیں, مظاہرے بھی کرتے ہیں, تشدد بھی ہوتا ہے, سب ہوتا ہے. لیکن یہ کیا سین ہے کہ آزاد کشمیر کے اندر اس وقت ایسی سچویشن, جو مطلب وہ لوگ ہیں جو لڑنے مرنے والے بڑھنے والے نہیں تھے, پڑھے لکھے لوگ اور یہ پڑھے لکھے لڑنے والے نہیں, تمبر کے سٹے کا جو کلچر آزاد کشمیر میں, تو یہ تو کنسپٹ دیا جناب آپ کے دوست ہیں, عامر محبوب صاحب کے بھی دوست ہیں, چودھری انوار الحق صاحب نے, اور میں یہ ثابت کر سکتا ہوں. تمبر کا چھوٹا جو آیا ہے کلچر میں, وہ تو عوامی ایکشن کمیٹی لائی ہے نا. عوامی ایکشن آج بھی وہ کمیٹی کو ڈنڈے دکھا کے لوگوں کو دھمکی دے رہے ہیں, تو کیا مقصد بھائی جان, عوامی ایکشن کمیٹی کو یہ جو آئیڈیا ہے تمبر کے سوٹے والا, یہ چودھری انوار الحق صاحب کے ذہن کی اختراع ہے. اس سے پہلے جب چودھری مجید صاحب وزیر اعظم تھے تو مجھے ایک آفیسر نے بتایا تھا کہ وہ وہاں پہ تعینات تھے, تو چودھری مجید صاحب جانا چاہ رہے تھے طارق فاروق صاحب کے گھر میں, تو وہ تو ظاہر ہے پیپلز پارٹی کی اس پہ مینڈیٹ پہ تھے, یہ ادھر لگے ہوئے تھے صدر کے ساتھ. انہوں نے کہا کہ میں چودھری مجید کو وزیر اعظم ادھر چودھری اس پہ نہیں جانے دوں گا, انڈے ماریں گے, ہم احتجاج کریں گے. انہوں نے بلا کے کسی کو پوچھا آفیسر کو کہ انڈے مارنے کے اوپر 200 جی کڑا دفعہ لگنا ہے. تو یہ وہی کنسیپٹ ہے کہ تمبر کے ڈنڈے کے اوپر تو کوئی وہ نہیں ہے نا کہ یہ نہ پسٹل ہے, نہ یہ رائفل ہے, نہ کچھ ہے. تمبر کا ڈنڈا جب آپ کسی کے اوپر حملہ کروں گے تو 324 یہ بات بھی انہوں نے پوچھی ہے کہ رکھنے کی صورت میں اسلحے میں نہیں آتا, یہ کہہ اصل رہے میں نہیں ہے نا, اصل تو نہیں ہے. اچھا, اب معاملہ کیا ہے کہ جو بات اگر آپ ٹمبر کا سوٹا رکھ رہے ہیں تو آپ چھڑی استعمال کر سکتے ہیں, نہ کہ آپ اسے اسلحے کے طور پہ تو نہیں. اپوزیشن کیا ہے, پاکستان جس کا جو امیج ہے عالمی طور پر سالس کا ہے, اور بہت اچھا امیج بنا, بڑا آپ نے ایفرٹ کی, اس کے اوپر پیسے لگائے, اتنے پیسے آپ آزاد کشمیر میں یہ مسئلہ حل کرنے کے لیے, چھوٹا سا مسئلہ ہے نا, کنفلکٹ کرا دیا آپ نے اتنا بڑا. سر مجھے صرف چھوٹا سا سوال ہے, مجھے مسئلے حل کرنے, یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے, آج چلیں بیٹھتے ہیں, بلاول بھٹو جاتے ہیں, بلاول بھٹو زرداری جاتے ہیں, شہباز شریف کے ساتھ طے ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے جی یہ مان لیں جی 12 سیٹیں ختم کر دیں, ٹھیک ہے, کیا عوامی ایکشن کمیٹی گھر چلی جائے گی, اس کے بعد مطالبے نہیں آئیں گے, یہ کون گارنٹی دے گا؟ یہ میری بات ہوئی تھی ان کے ساتھ جو نا شوکت نواز میر صاحب کے ساتھ کہ نیکسٹ کیا ہے. انہوں نے کہا اس سے بھی بڑا مطالبہ ہے. میں نے کہا مجھے بتائیں, کہتے ہیں کہ یہ نہیں پتا, ابھی نہیں بتا سکتے. مطلب یہ کہ یہ آخری مطالبہ ان کا نہیں ہے, یہ مطالبہ قبول کرنے کے باوجود عوامی ایکشن کمیٹی آرام سے نہیں بیٹھے گی. آپ کو ایک بات بتا دیا صاحب, آپ دیکھیں چیزوں کو ہم کنفیوز نہیں کرتے. بات یہ ہے کہ سیاست اپنی اپنی ہے, پاکستان پیپل پارٹی کی اپنی ہے, مسلم لیگ نون کی اپنی ہے, اور عوامی ایکشن کمیٹی کی اپنی ایک سیاست ہے. وہ بھی سیاست ہی رہے ہیں, ٹھیک ہے جی, صرف یہ خالی خدمت نہیں ہے. جو کچھ ہو رہا ہے ابھی تک, پہلے دن سے لے کے جس دن پرائم منسٹر پاکستان کی سربراہی میں ایک اجلاس ہوا, تب سے لے کے ابھی تک ہر چیز جو ہے یہ طے تھی. یہ طے تھا کہ انتخابی شیڈول 9 تاریخ سے پہلے آنا ہے. یہ طے تھا کہ جناب والا انہیں ہم نے جو ہے وہ ٹائٹ کرنا ہے. یہ طے تھا کہ جی لارجر لیول کے اوپر کریک ڈاؤن کرنا ہے. یہ طے تھا کہ جی آپ اس سے پہلے جا کے یہ ایک مذاکراتی کمیٹی جائے گی اور اس سے کرے گی. جس دن مذاکراتی کمیٹی گئی ہے اس سے اگلے دن وزیر اعظم پاکستان نے اجلاس بلایا. اسی اجلاس میں یہ سارا کچھ طے ہو گیا تھا. یہ سارا کچھ پاکستان پیپل پارٹی کو بھی پتہ ہے, پاکستان مسلم لیگ نون کو بھی پتہ ہے, باقی بھی سب کو پتہ ہے, اور کچھ باخبر لوگوں کو بھی پتہ تھا. تو اس کے بعد جو ہے یہ جو سارا کچھ ہو رہا ہے, یہ اب اس میں پاکستان پیپل پارٹی کیا گین کرتی ہے سیاسی طور پہ, مسلم لیگ نون کیا گین کرتی ہے, عوامی ایکشن کمیٹی کون سا راستہ نکال کے بیچتی ہے, یہ ایک کہانی ہے. باقی اگر آپ یہ کہیں کہ جی یہ کسی کو پتہ نہیں تھا, آپ یہ دیکھیں نا, اب آپ میری بات نہ مانیں یا نہ سنیں یا آپ یہ سمجھیں, اب ایشو یہ ہے کہ ہمارے جو سیاستدان ہوتے ہیں یا یہ جو ہمارے لوگ ہیں, یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو بات کر رہے ہیں لوگ ان کی بات پوری اسی طرح سن رہے ہیں. اب میں آپ کو صرف ایک بات بتاتا ہوں کہ وزیر اعظم جو ہے, وہ وزیر اعظم ہاؤس جو ہے, وزیر اعظم کا جو آفس جو ہے, وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مقصد فریال تالپور صاحبہ نے دریافت کیا, یہ جو جرنل باتیں ہیں وہ ساری فیصل ممتاز راٹھور صاحب سے, اور یہ جو کالعدم قرار دیا ہے اس کے حوالے سے صدر صاحب سے پوچھا. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ ٹیچر کا تبادلہ ہو تو منظوری کون دیتا ہے؟ نوٹیفیکیشن تو صدر اے سی کا تبادلہ ہو تو اس کو لکھا ہوتا ہے نا صدر آزاد کشمیر نے منظوری دی ہے. ڈی سی کا تبادلہ ہو تو تب بھی صدر آزاد کشمیر میں, کسی کی ترقی ہو تو یہ ایک لینگویج ہے. اب اس کا صدر سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. اسی طرح جس طرح صدر کا اس مگر پابندی لگانے کے اوپر کوئی
وہ نہیں ہوتا. یہ ایک خود بخود ہو جاتا ہے, اس کے اوپر صدر کے کسی خودکار ایک نظام ہے, خودکار نظام ہے. اچھا یہ بات ہے آپس میں بھی ایک دوسرے کو جو ہے نا ڈچ کرنے کی کوشش. خالد گردیز صاحب, بلاول بھٹو صاحب جو متحرک ہوئے ہیں, کیا وہ واقعی آزاد کشمیر کے عوام کی محبت میں ہوئے ہیں یا موقع پرستی ہے یہ کہ یہ مطلب تندور تپا ہوا ہے اور روٹیاں سینکو؟ امن محبوب صاحب نے ایک بڑے پتے کی بات کی کہ سب کو پتا تھا کہ یہ ہونا ہے, ٹھیک ہے. اس میں بلاول بھٹو صاحب یعنی پیپلز پارٹی شامل ہے, اس میں مسلم لیگ شامل ہے, مسلم لیگ کی قیادت کو بھی پتا ہے. تو یہ اچانک سارا کچھ تو نہیں ہو گیا نا, اس کے پیچھے ان کی ریاضت ہے, محنت ہے, تردد ہے, جدوجہد ہے. انہوں نے سائفر لہرائے, انہوں نے کانفرنس سے کی, انہوں نے سب کچھ کیا ہے, اور آج کی ڈیٹ میں انہوں نے عوام کو کرا دی. اچھا ایک کام جو ہے نا آپ بڑے جید ہیں, مسلم لیگ سے پوچھیں کہ یہ جو کالعدم کرا دیا گیا ہے اس میں شاہ غلام قادر صاحب نہیں آتے, طارق فاروق صاحب نہیں آتے, ان کے باقی عہدیداران اس میں نہیں آتے. پیپلز پارٹی سے پوچھنا کہ وہ نہیں آتے. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ جب یہ سارے آ رہے ہیں تو چند لوگوں کو آپ صرف اس بات کے اوپر نشانہ بنانا چاہتے ہیں اور ان سے وہ چھیننا چاہتے ہیں, چونکہ وہ آپ کی مخالفت کر رہے ہیں. انہوں نے سارے جو نمائندگان ہیں یا ہمارے ممبران اسمبلی ہیں ان کے بارے میں برا بھلا کہا, تو اس لیے آپ ان کو نشانہ بنانا چاہ رہے ہیں اور آپ نے بنایا ہے. ابھی دیکھیں نا مظفر آباد کے اندر کیا ہوا ہے. جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے ایک سیدھا سا ایک آفس ہے, اس میں سے بندوقیں برآمد ہو گئی ہیں اور وہ نہیں بندوقیں جو برآمد ہوئی ہیں وہ راجہ بابر تاج کے جو جعلی سگریٹ نیا جو انہوں نے سیل کر دیا ہے آفس, جو ہمارے پاس خبر آئی ہے جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا مظفر آباد میں آفس سیل ہو گیا ہے. اچھا اب دوسرا کیا ہے کہ دفعہ 144 نافذ کیا ہوا ہے. اچھا یہ ساری ہم کس دوستوں کو کہہ رہے تھے کہ آزاد کشمیر ایک ایسا خطہ ہے جہاں پہ اس لڑائی بڑائی میں لوگوں میں نہ ڈالیں. وہاں پہاڑوں کے اوپر دفعہ 144 کیا کرے گا, 10 بندے اوپر کھڑے ہیں, نیچے سے فورسز, اور ایک دوسرے کو آپس میں اس وقت ادارے اور عوام کو انہوں نے آمنے سامنے کیا ہوا اپنی سیاست کے لیے. اور آزاد کشمیر کے عوام کی ہمدردیاں عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ ظاہر ہے وہ ہوں گی. اچھا مجھے ایک بات بتائیں کہ لوگ پوچھ رہے ہیں نا کہ 78 سال میں پاکستانی فورسز جو آزاد کشمیر میں رہی ہیں, پاکستان کے عوام ان سے محبت کرتے ہیں, ابھی محبت کرتے رہے, اور اب یہ صورتحال ہے, آج کل کی صورتحال یہ ہے کہ جارے تصور کر رہے ہیں. دیکھیں ایک دوسرے کے سامنے لا کے کھڑا کر دیا ہے نا, دیکھیں نا ڈسپلیس کرنا ہے انہوں نے, ڈس انگیج کرنا ہے نا عوام اور اداروں کو. اب بیچ میں سے ایک لیٹر نکال دیں اور ان کو لوگوں کو کہیں کہ ہم صرف پرامن لینے کہ آپ نے احتجاج کرنا ہے, جو کرنا ہے کریں, آپ ایک ایس او پی دیں. ہم اسی موضوع کے اوپر مظفر آباد میں ڈیبیٹ کرتے رہے, وکلا بھی اس کے اوپر شامل تھے کہ آپ ایک ایس او پی طے کریں عوامی ایکشن کمیٹی کے, آپ امن و امان کو ہر صورت بحال رکھیں گے, اور گورنمنٹ گارنٹی کرے اسی ایس او پی کے اوپر کہ آپ جو ہے نا ان کو رسپیکٹ کریں گے, ان کی ڈس رسپیکٹ نہیں کریں گے, ان کے ساتھ آپ ہاتھا پائی نہیں کریں گے اور ان کو نقصان نہیں پہنچائیں گے. ابھی کیا ہو رہا ہے کہ آزاد کشمیر جو ہے نا وہ ایک ایسا خطہ بن گیا 4000 مربع میل علاقہ چھوٹا سا, جہاں پہ پاکستان کا جو حکومت پاکستان کے اس اقدام کو لے کر کریں یا کسی بھی نتیجے کو, میں وہی بات آپ سے کر رہا تھا کہ پاکستان کا سالس کے طور پر دنیا کے اندر ایک امیج ہے. یہ جو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کی مہاجرین نشستوں کے اوپر لڑائی ہے آزاد کشمیر حکومت کو لینے کے لیے, تو اس کے نتیجے میں آپ نے پورا جو ہے وہ آزاد کشمیر کو اس کے اوپر لگا دیا ہے کہ جی یہ سارے لوگ جو ہے نا وہ کوئی غدار ہو گئے ہیں, یہ شاید وہ گئے ہیں جناب کالعدم ہو گئے ہیں. لیکن لیکن ایک تو یہ نہیں ہو سکتا نا کہ آپ یہ کہیں کہ عوامی ایکشن کمیٹی کے انہی مطالبات کے ساتھ کہ اب سپریم کورٹ نے بھی اس کو ورڈکٹ دے دیا ہے, ٹھیک ہے جی, آل پارٹیز بھی ہو چکی ہے, اسمبلی کی قرارداد بھی ہو چکی ہے, اعلیٰ سطحی اجلاس بھی ہو چکے ہیں, فورسز موو کر چکی ہیں, سارے اقدامات سیکورٹی کے ہو چکے ہیں. اب آپ یہ کہیں جی کہ اگر یہ معاملہ اس طرح حل ہوگا کہ جی عوامی ایکشن کمیٹی کے جی مہاجرین نشستیں ختم کر لیں, پیپل پارٹی تو مہاجرین نشستوں آخر تو معاملہ ختم تو کسی نقطے پہ ہوگا نا, بیٹھ کے ہوگا. پارٹی شہزاد راٹھور صاحب مہاجرین نشستیں ختم کرانے کے لیے عوامی ایکشن کمیٹی کا کندھا استعمال کرنا چاہتی ہے, سیاسی طور پہ انہیں اس کا کوئی وہ نہیں. آپ مجھے یہ بتائیں ایک بڑا نہیں سیٹیں ختم نو ڈاؤٹ سیٹیں ختم ہونے کی جو بینیفیشری ہے وہ پیپلز پارٹی ہے. آپ بتائیں کہ اس دن احمد رضا قادری صاحب نے آل پارٹیز کانفرنس میں ایک بڑی خوبصورت بات کی, کیونکہ آج کل وہ رپورٹنگ کا رواج نہیں ہے, لوگ بھی نہیں بتاتے. تو اگر آپ یہ کسی سے پوچھیں بیٹھ کے گھنٹہ 1.5 گھنٹہ لگا کے کہ اس نے کیا بات کی, اس نے کیا بات کی, تو اندرونی کہانی سامنے آتی ہے. احمد رضا قادری صاحب نے ادھر ایک خوبصورت بات کی, انہوں نے یہ کہا کہ جی آپ مجھے, ایک تو انہوں نے کہا جی بھٹو کی, انہوں نے کہا کہ جی بھٹو کو پھانسی کا جب وہ ہوا تو وہ جو تارا مسیح آئے تو انہوں نے کہا کہ کوئی ابھی آخری اس سے پہلے کوئی بات یا پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ فنش کرو فوراً, ابھی پھانسی لگانا لگا دیں. انہوں نے ایک بات کی, انہوں نے کہا جی کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو متضاد بیانیہ ہے آپ کا کہ جی متناسب نمائندگی پہ لے جائیں, آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ میرا رائٹ آف ووٹ ختم کر رہے ہیں, میری عوام ساری کا رائٹ آف ووٹ ختم کر رہے ہیں.
مجھے آپ نکال رہے ہیں اور آپ یہ سمجھیں کہ علی شان سونی صاحب یا کوئی جو ہے وہ مجھے منتخب کرے، میرے لوگ مجھے منتخب نہ کریں، تو اسے پھر ایسے اس سے بہتر ہے ختم کر دیں. وہ لوگوں نے آپ یہ ان کا یہ تھا. اب اگر آپ یہ کہیں کہ عوامی ایکشن کمیٹی، یہ پیپل پارٹی کو تو فائدہ ہے کہ پیپل پارٹی جو ہے وہ پنجاب میں نہیں ہے. یہ ایشو ہے نا، انہیں پتہ ہے کہ جی اگر پی ٹی آئی آئے گی یا وہ جیت سکتی ہے یا وہ جیت سکتی ہے یا کوئی اور جیت سکتا ہے، ہم ادھر نہیں ہیں، اور ان کے لیے یہ سیٹیں ہمیشہ جو ہے خطرہ ہے. انہیں ایک موقع مل گیا کہ عوامی ایکشن کمیٹی کا مطالبہ پڑ گیا، عوامی ایکشن کمیٹی کے مطالبہ کی بندوق جو ہے انہوں نے اپنے کندھے کے اوپر رکھی ہوئی ہے. لیکن پاکستان پیپل پارٹی کو ایک بات کی وضاحت، یہ جو میں نے آپ کو مراحل گنائے ہیں، اگر پاکستان پیپل پارٹی چاہتی، ٹھیک ہے سر، 3-4 بار آپ نے مراحل گنا دیے، اگر وہ چاہتے تو وہ ان مراحل میں جا کے انکار کر دیتے یا وہ یہ کام نہ کرتے. اب سارا کچھ اپنے ہاتھ سے کر کے جو ہے پہلے گھروں میں آگ لگاتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ اب بات 3-4 بار کر چکے ہیں، ریپیٹ نہ کریں. مجھے یہ بتائیں کہ اگر یہ فورس نہ بلائی جاتی، اگر کل عدم قرار نہ دیا جاتا، اگر یہ سارا کام نہ کیا جاتا اور ان کی یہ نہ اے پی سی بلائی جاتی، نہ اسمبلی کا اجلاس ہوتا، نہ ریفرنس جاتا، اگر پہلے ہی حکومت مان جاتی کہ جی ٹھیک ہے ہم اسمبلی کی نشستیں ختم کرتے ہیں یا طریقہ کار جو ہے انتخاب کا وہ تبدیل کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی اکبر ابراہیم صاحب ووٹ دیں، ان کے اپنے ووٹر ووٹ نہ دیں، یہ مان جاتے، تو کیا عوامی ایکشن کمیٹی یہ بات مان لیتی؟ عوامی ایکشن کمیٹی خاموش ہو کر بیٹھ جاتی، گھروں میں چلے جاتے؟ یہ بھی تو سوال ہے نا، اگر انہوں نے ماننا ہی نہیں تھا. یہ تو خالد رضوی صاحب نے، میری اب نہیں ملاقات بہت عرصے سے شوکت صاحب سے یا کسی اور سے، لیکن خالد رضوی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کہا جی اس سے بڑا سر عمر نذیر کشمیر کی ویڈیو آئی، اس نے کہا جی کہ اب یہ سیٹیں ختم بھی کر دیتے ہیں، اشرافیہ کی مراعات ختم بھی کر دیتے ہیں، تو ہم نے 9 جون کو مظفر آباد جانا ہی ہے. پھر اس کی ویڈیو آئی ہے. یہ کہہ رہا ہوں اب یہ دیکھیں، اس کے علاوہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسٹیٹ کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا. پھر آپ آپشن رہ ہی نہیں جاتا، یا یہ کوئی گارنٹی آپ دے سکتے ہیں، گارنٹی یا کوئی گارنٹی دے سکتا ہے کہ جی یہ ان کے مطالبے یہ سارے 38 مطالبے پورے مان لیے جائیں. جو بات آج آپ کر رہے ہیں، یہ میں نے کل کہا تھا کہ نہ صرف آزاد کشمیر کے اندر یا پاکستان، اس پوری روئے زمین کے اوپر جو ہے عوامی ایکشن کوئی گارنٹر نہیں ہے. اچھا اب ہم آتے ہیں جی سپریم کورٹ کے ریفرنس کی طرف. آج سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے سامنے. سپریم کورٹ نے واضح طور پر کہا ہے جی کہ ان 12 مہاجر نشستوں کو آئین کے آرٹیکل 22 کے تحت آئینی تحفظ حاصل ہے اور کسی ایڈمنسٹریٹو آرڈر کے ذریعے ان کو ختم نہیں کیا جا سکتا. ان کی قانونی اور تاریخی بنیاد 1960 1964 1970 1974 اور 1975 کے ایکٹ سے جڑی ہوئی ہے. یہ کہا گیا اور کہا کہ یہ جو ترمیم ہوگی وہ آرٹیکل 33 کے تحت ہوگی جو آئینی طریقہ کار ہے. اس کوئی مطلب ہے گروپ کسی کی 2/3 میجارٹی بھی ہے، 2/3 میجارٹی 2/3 اکثریت ہے. اب 2/3 اکثریت اس کی جو ان نشستوں کی اس وقت آج کی ڈیٹ میں یا ان الیکشن میں جو بینیفیشری ہے وہ ہے مسلم لیگ نون. مسلم لیگ نون کے پاس 12 نشستیں ہیں، 12 نشستیں آگے مہاجرین کی، مہاجرین اپنی گردن کاٹ کے تو نہیں دیں گے. یہ 24 ووٹ جب تک نہیں ملیں گے تو 2/3 اکثریت کہاں سے آئے گی؟ تو سوال یہ ہے کہ سپریم کورٹ کا یہ جو ریفرنس ہے اس کے اوپر آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے ایک تو یہ بات ہے کہ یہ کیونکہ ریاست نے اتمام حجت کرنا تھا، انہوں نے پہلے بھجوایا. نہیں اس کے اوپر کر کیا سکتی تھی؟ نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں اتمام حجت کرنا تھا، اتمام حجت ریاست نے پورے کیے. اور اب جو ہے ایک یہ جو ایشو ہے عوامی ایکشن کمیٹی کا مطالبہ، کیونکہ وہ بار بار کہہ رہے تھے کہ انہوں نے کسی تھرڈ پارٹی گرانٹر کے تحت کہا ہوا ہے کہ آپ یہ لکھیں نا، جو عوامی ایکشن کمیٹی کا موقف تھا، آپ یہ لکھیں نا لیکن نشستیں ختم ہو جائیں. لیکن جو پبلکلی بات آئی تھی اس کے اوپر ایک آئینی کمیٹی بننی تھی. آئینی کمیٹی نہیں بنی. آئینی کمیٹی سے مراد آئینی ماہرین ہی ہوتے ہیں نا. لیکن اگر آپ کے پاس وہ آپشن نہیں ہے تو پھر سب سے بڑا آپشن آپ کے پاس رہ جاتا ہے کہ آپ عدالت میں جائیں، ہائی کورٹ میں جائیں، سپریم کورٹ میں جائیں. تو آزاد کشمیر اور پاکستان دنیا میں کسی جگہ پہ بھی سب سے سپریم جو ہے وہ سپریم کورٹ ہی ہوتی ہے عدالتوں میں. تو وہاں سے انہوں نے وہ ورڈکٹ لے لیا جس کی اب یہ بات طے ہوگی ہے. اب اسے جو ایک مطالبہ ہے وہ آج طارق فضل چوہدری صاحب، سردار عتیق صاحب اور نبیلہ ایوب صاحبہ نے جو پریس کانفرنس کی ہے اس میں بھی انہوں نے ایک مطالبات کی فہرست رکھی ہے کہ یہ 38 مطالبات تھے، ہم نے یہ پورے کیے. انہوں نے کہا یہ نوٹیفیکیشن آ گئی، یہ نوٹیفیکیشن آ گئی، یہ نوٹیفیکیشن آ گئی. اور یہ جو ہے ایک مطالبہ نہیں تھا، اس کے اوپر ہم بات کر رہے تھے. اب وہ اس کے اوپر بات کرنا بھی چاہیں. ایک تو یہ بات ہے کہ آزاد کشمیر میں اس وقت کسی کو، آپ کو شاید پتہ ہونا چاہیے کہ اس وقت مہاجرین جو ہیں آج بھی وہ تینوں لوگ جو ہے وہ بلاول صاحب کے اجلاس میں نہیں آئے. عبد الماجد خان صاحب، اکبر ابراہیم صاحب اور عاصم شریف صاحب. عاصم شریف صاحب کل آئے تھے لیکن آج جب یہ فیصلہ کن اجلاس تھا اس میں نہیں آئے. پاکستان پیپل پارٹی جو ہے وہ 29 ووٹوں کے ساتھ تھی. اب پاکستان پیپل پارٹی جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ 26 کے اوپر ہے. اور اس میں بھی بہت سارے ممبران جو ہے وہ بہت ساری سیاسی جماعتوں کے ساتھ رابطے میں ہیں.
اور اگر یہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ موقف لے کے سامنے آ جاتی ہے تو یہ اتنی تعداد بھی بقایا نہیں رہتی. تو میرا یہ خیال ہے کہ اب آئینی ترمیم کے ذریعے نشستیں ختم کرنا جو بلاول صاحب نے کہا ہے وہ شاید ممکن نہیں ہوگا کہ نشستیں کم کی جائیں. مہاجرین تو کسی صورت اپنی گردن کٹوانے کے لیے شہزاد ٹھور صاحب تیار نہیں ہیں. پاکستان مسلم لیگ نون جب آپ ایک اجلاس میں بیٹھ کے طے کرتے ہیں کہ جی اگر مسلم لیگ نون کے پاس یہ 12 نشستیں ختم ہو جائیں تو یہ بیچتے کیا ہیں. صحیح بات مسلم ہے. لیگ نون کو بھی پتا ہے کہ جی ہم 12 نشستیں ختم ہو جائیں تو ہم پھر نیک ٹو نیک مقابلے میں وہ یہ ابھی بھی سمجھتے ہیں کہ ہم 20 سے زیادہ سیٹیں آزاد کشمیر سے جیت جائیں گے. لیکن اگر زمینی گراؤنڈ ریالٹیز دیکھی جائیں تو یہ پھر ایک ایسا کھیل کھلے گا جس میں فیصلہ کن، جس طرف کل مرتضی درانی صاحب بات کر رہے تھے کہ فیصلہ کن جو ہے وہ نشستیں کسی اور کے پلنے میں چلے جائیں گی اور پھر جو ہے وہ الیکشن ہوگا. تو یہ جو ہے میرا یہ خیال ہے کہ سپریم کورٹ نے اس کے اوپر مہر لگا دی ہے. اور پاکستان یہ جو آزاد کشمیر حکومت نے جو فیصل ممتاز راٹھور صاحب نے اور جو لطیف اکبر صاحب نے یہ جو ریفرنس بھجوایا تھا اس کے اوپر جو ان کا موقف تھا، حکومت کا موقف تھا، وزارت قانون کا موقف تھا، اس کو جو ہے تسلیم کر لیا گیا ہے. اور بادی النظر میں جس موقف کی وہ تائید کر رہے تھے عوامی ایکشن کمیٹی کے دوست کہ جی انہیں ختم کرنے کے لیے آپ اسی طرح ختم کریں جس طرح انوار اللہ کو رات کو 2 بجے جو ہے 48 ووٹ ڈلوائے تو 36 ووٹ یہ ڈلوا لیں، اس موقف کو پذیرائی نہیں مل سکی. اس کے ساتھ جو ہے انہوں نے اس بات کے اوپر جو شہری شخصی آزادیوں کے حوالے سے ہے، دیکھیں نا یہ جو ایک آئینی پوزیشن ہے اس میں ایک جو جملہ ہے وہ بڑا وہ الارمنگ ہے جس میں شہری شخصی آزادیوں اور احتجاج کے حوالے سے انہوں نے احتجاج کو تو جائز قرار دے دیا ہے، لیکن احتجاج کے ساتھ جو اس میں جو کچھ چیزیں اضافی ایڈ ہو جاتی ہیں، راستے بند ہو سکتے ہیں اور چیزیں جو ہیں ہو سکتی ہیں، لوگوں کو تکلیف ہو سکتی ہیں، وہ کہتے ہیں اس کو آئین تفویض نہیں دیتا. احتجاج کو اور فریڈم آف سپیچ کو تو آئین ہمارا تفویض دیتا ہے، لیکن اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ جو ہے روڈیں بند کریں، آپ لوگوں کو تکلیف دیں، املاک کا حملہ کریں، املاک جلائیں، جلاؤ گھراؤ کریں، اس کی جو ہے وہ اجازت نہیں دیتا. تو مگر بے شمار چیزیں جو ہیں وہ سپریم کورٹ میں ریفرنس کے ذریعے نہ صرف آج کے لیے عوامی ایکشن کمیٹی کے لیے، مستقبل میں کوئی بھی سیاسی جماعت، کوئی بھی دھڑا، کوئی بھی جو ہے وہ گروپ اگر اس طرح کی ایکٹیویٹی کرے گا تو اس کے لیے بھی سپریم کورٹ سے رہنمائی لے لی گئی ہے. اچھا خالد گردیز صاحب، سپریم کورٹ کا یہ جو ریفرنس ہے اس میں انہوں نے کہا کہ نہ ایڈمنسٹریٹو آرڈر سے نہیں ہو سکتی، یہ ہو سکتی ہے جو ہے وہ آئینی ترمیم سے 2 تہائی. اور عوامی ایکشن کمیٹی یہی کہہ رہے ہیں کہ جی جس طرح انوار اللہ کو جیسے عمر صاحب نے بھی کہا کہ بنایا گیا تھا وزیر اعظم، اسی طرح آپ ان کو بٹھائیں، گن پوائنٹ پہ بٹھائیں یا زبردستی بٹھا کے ان سے منظوری لے لیں. اگر یہ کام حکومت کہتی ہے کہ ہم پہلے ہی کر دیتے ہیں، آئیں بیٹھیں، بجائے اس کے ہم کر دیتے ہیں آپ کو یہی کام. فیصل راٹھور صاحب نے یہ ہمیں بتایا نا کل کہ جی میں نے انہیں کہا کہ جی ہم کافی حد تک پہنچ چکے ہیں، آپ اس کو 15 تک ایکسٹینڈ کر رہے ہیں، ہفتہ مجھے دے دیں، ہم الیکشن شیڈول کو بھی تھوڑا ڈیلے کریں گے، راستہ نکال دیں گے اور یہ کام ہو جائے گا، ہونے والا ہے. تو انہوں نے کہا جی نہیں ہم نہیں دیتے آپ کو ٹائم. ایک طرف یہ لگتا ہے کہ وہ یہ کام کروانا چاہتے ہیں جی کہ آپ بٹھائیں، زبردستی ان سے مور لیں، اور دوسری طرف یہ کہتے ہیں جی کہ اگر آپ نے یہ مان بھی لی، آپ نے یہ ختم بھی کر دی تو پھر بھی ہم لانگ مارچ کریں گے. اگر آپ مجھے اجازت میں تھوڑا سا اس کے پیچھے جانا چاہ رہا ہوں، چونکہ تحریک کے ساتھ ہم سارے لوگ جو ہے نا بڑے اس کو ڈیپ دیکھ رہے ہیں. تحریک کیا تھی کہ جو بنیادی عوامی حقوق کرتے کراتے یہ ہوا کہ بیچ میں یہ مہاجرین کی نشستوں والا معاملہ ایڈ ہو گیا. اچھا اس کا جب معاملہ ایڈ ہوتا ہے تو اس کے بعد یہی سپیڈ پکڑ جاتا ہے. اس کی وجہ یہ تھی کہ پیپلز پارٹی نے سپورٹ کر رہی تھی اس سارے موضوع کے اوپر، نیگوسیشن میں، بات چیت میں، معاملات میں کہ آپ لے کے آئیں گے تو ہم آپ کے ساتھ ہیں. چونکہ پیپلز پارٹی کو یہ سوٹ کرتا ہے کہ یہ مہاجرین کی نشستیں نہ ہوں، اور مسلم لیگ کو یہ سوٹ کرتا ہے کہ وہ سیٹیں ہوں. تو اب ان دونوں کی جنگ میں وہ جو سارے مطالبات تھے جس کی بنیاد کے اوپر آج جو عوامی ایکشن کمیٹی ہے اس کو عوامی حمایت حاصل تھی، تو وہ ساری آگے لگی ہے مراد کو لے کر صرف مہاجرین کی نشستیں ختم ہونے یا نہ ہونے کے اوپر. اوکے جی، اب مہاجرین کی نشستوں کے خاتمے کے اوپر جو سپریم کورٹ نے بات کی ہے، انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی، اور انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ نہیں ہو سکتی. انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس کو کرنے کی جو مجاز اتھارٹی ہے وہ اسمبلی ہے. اب اسمبلی میں 2/3 میجارٹی چاہیے. فرض کریں اگر یہ کر لیتے ہیں، پیپلز پارٹی یہ کر لیتی ہے کہ قرارداد لے آتی ہے. فیصل راٹھور صاحب نے اس نیگوسیشن کے دوران جب ہماری ان کے ساتھ بات ہو رہی تھی اور عوامی ایکشن کمیٹی کے دوران، تو ہم نے کہا جی کہ عوامی ایکشن کمیٹی والے یہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح آپ نے انوار الحق صاحب کو 48 ووٹ دیے ہیں، اسی طرح جو ہے نا یہ یہاں پہ ووٹ لیں اور وہ کر لیں، آپ اس کو ختم کر لیں ترمیم کو، چونکہ 2/3 میجارٹی چاہیے اس معاملے کو ختم کرنے کے لیے. تو راٹھور صاحب نے یہ کہا کہ یار میں آج پیش کر دیتا ہوں قرارداد اسمبلی میں بلا کے، مجھے یہ بتائیں کہ یہ پاس ہوگی.
نہیں ہو سکتی چونکہ مسلم لیگ ساتھ نہیں دے رہے, مہاجرین ساتھ نہیں دے رہے, تو صرف پیپلز پارٹی کے اس ووٹ کے اوپر تو نہیں ہوگی, تو وہ تو ناکام ہو جائے گی. تو میں نے انہیں کہا کہ یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے نا چٹ کے اوپر یہ سب کچھ ہو سکتا ہے پہلے, تو چٹ کے اوپر اب کیوں نہیں ہو سکتا. تو راٹھور صاحب نے ایک بڑے مزیدار بات کی, انہوں نے یہ کہا کہ وہ چٹ نہ آئی تو کیا کرنا ہے, اس نظام نے آخر کہیں جا کے رکنا ہے جو چل رہا ہے, جو احتجاج, جو معاملات, جو ساری چیزیں. تو عوامی ایکشن کمیٹی کا جو نقصان ہوا ہے مجھے لگتا ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت وہ پھنس گئے ہیں بند گلی میں جا کر, صرف مہاجرین کی نشستوں کے لایعنی قسم کے ایک ایسے مطالبے کے اوپر جو عوام کے روڈوں کے اوپر نہیں ہو سکتا, وہ اسمبلی میں ہو سکتا ہے. ہاں, عوامی ایکشن کمیٹی اس صورت میں ابھی بھی چانس ہے بچنے کا. ایک چانس یہ ہے کہ وہ سپریم کورٹ میں, ہائی کورٹ میں جو کالعدم کرا دیا گیا نوٹیفیکیشن ہے اس کو چیلنج کر دیں, اس کو کہیں کہ جی ہم حقوق کی بات کر رہے ہیں, یہ ہمارا چارٹرڈ آف ڈیمانڈ ہے, یہ ہمارے ساتھ مطالبات ہے اور ہم ٹھیک ہے, یہ حکومت نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے, ہمیں کالعدم کرا دے دیا ہے, وہ نوٹیفیکیشن کینسل کروائیں. ایک بات. دوسرا یہ کریں کہ اس کے بعد یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ مہاجرین کی نشستوں کا خاتمہ, عوامی ایکشن کمیٹی کے لوگ خود الیکشن لڑیں. اگر وہ کہتے ہیں کہ ان کو عوامی حمایت حاصل ہے اس سارے موضوع کے اوپر, تو خود الیکشن لڑیں, اسمبلی میں آئیں, 37 ووٹ لیں اور ان کو ختمہ کر دیں. اللہ خیر صلی اللہ. اگر وہ یہ نہیں کر سکتے تو پھر وہ کمپین کریں کہ پیپلز پارٹی کا یا مسلم لیگ کا جو بھی امیدوار جو ہے نا عوامی ایکشن کمیٹی کو حلف دیتا ہے, وعدہ کرتا ہے کہ وہ اسمبلی میں جا کر, اگلی اسمبلی میں جا کر وہ مہاجرین کے خلاف ووٹ دے گا, تو اس کو ووٹ کریں. اگر یہ دونوں کام نہیں کرنا چاہتے تو ڈنڈے کے زور پر آئینی ترمیم نہیں ہو سکے گی. وہ ہو سکتی ہے صرف ووٹ کی بنیاد پر, وہ ووٹ نیچے سے شروع کریں, اوپر لے جائیں, یا پھر خود الیکشن لڑ کے اس اسمبلی میں آ کے صاحب اگر آپ, میں خالد رئیس صاحب آپ بیٹھے ہوئے, ایک جنرل ڈسکشن اگر ہم ویسے کر رہے ہوں, مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو پچھلے 15-20 دنوں میں عوامی ایکشن کمیٹی نے جس ہٹ درمی کا مظاہرہ کیا, اس سے عوامی ایکشن کمیٹی کو فائدہ پہنچا یا نقصان ہوا ہے؟ سر وہ تو کہتے ہیں نا فائدہ پہنچا, عوام کے ساتھ دیکھیں اوورسیز ڈائسپورا میں, آپ سوشل میڈیا ہمارے پاس ان کا پیمانہ ہے نا, اس پہ آپ دیکھیں 95% لوگ عوامی ایکشن کمیٹی کے حق میں ہیں. آج بھی, کل بھی مظاہرے ہو رہے ہیں مختلف مقامات پہ, صبح شروع ہوتے ہیں لوٹن سے اور جاتے جاتے یہ برمنگھم, ناٹنگھم جا کے مانچسٹر تک جاتے ہیں. یہ لوگ ہر جگہ پہ عوام چاہ رہے ہیں. فائدہ تو عوامی ایکشن کمیٹی کا, وہ ان کی عوامی حمایت میں اضافہ ہو رہا ہے جو اگر دیکھا جائے تو. اس لحاظ سے آپ کس لحاظ سے کہتے ہیں کہ عوامی ایکشن کمیٹی کو نقصان ہوا؟ دیکھیے, ایک تو یہ بات ہے انتشار بڑھ رہا ہے تو انہیں لوگوں کی پاپولیرٹی دیکھیں نا, عوامی ایکشن کمیٹی کا انتشار پھیلانا چاہتی ہے, اس وقت تو پھیل رہا ہے نا. نہیں, انتشار پھیلانا چاہتے ہیں سر, نظر تو یہی آ رہا ہے کہ ہوگا انتشار تو لوگ ان کے ساتھ جڑیں گے. آپ اگر اس کا پیمانہ, لوگ رات بھر ٹیکسی چلاتے ہیں اور دن کو وہ ان کے ساتھ آتے ہیں انگلینڈ میں. ایسی بھی صورتحال نہیں ہے جو آپ بتا رہے ہیں, اتنی بھی صورتحال سر اتنی ہے نا, دیکھیں اتنی نہیں ہے. ظاہر آپ جن گروپوں میں شاید یہ, لیکن میں آپ کو جو صورتحال بتاتا ہوں. ایک ہمارا دوست سردار نفیس سرور بیچارہ نون لیگ کا ہے, وہ جنرل سیکرٹری بھی رہا ہے وہ لوٹن کا, تو وہ بیچارہ لگا ہوا ہے. تو اس کے جو وہ کہتے ہیں کہ سلوک کیا جاتا ہے کمنٹ سیکشن میں. ایک یہ بات اس کے علاوہ میں نے انگلینڈ سے کوئی کمیٹی جو ہے ایک پریشر گروپ کے طور پہ آ گئی تھی, جس کے اوپر آپ کی, میری, خالد گدئی صاحب میں سب لوگوں کی نظریں تھیں کہ جب بھی کوئی معاشرتی ناانصافی ہوگی, جب بھی کوئی حکومت زیادتی کرے گی, جب بھی کوئی کرے گا, تو یہ لوگ ایسے ہیں جو کھڑے ہوں گے. جیسے لوگوں کے ذہن میں یہ شہزاد صاحب تصور ہوتا ہے نا کہ جب کوئی نہیں مانے گا تو ہم اخبارات کے دفاتر میں جائیں گے, ہم ٹی وی چینلوں کے پاس جائیں گے, ہم پریس کلب میں جائیں گے. آزادی صحافت اور آزادی اظہار رائے پہ یقین رکھنے والے, شہری اور شخصی آزادیوں پہ یقین رکھنے والے لوگوں کے پاس جائیں گے تو وہ ہماری مدد کریں گے. اس طرح سارے لوگ جو ہے عوامی ایکشن کمیٹی کو اپنا مسیحا سمجھنے لگ پڑے تھے کہ یہ حکومت آزاد کشمیر سمیت ساری انتظامیہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ بھی انہیں ذہنی طور پہ تسلیم کر چکی تھی کہ ان کے ساتھ جو ہے یہ سٹیک ہولڈر کے طور پہ تسلیم کر لیے گئے تھے اپنی جد و جہد کی بنیاد پہ. صرف ان کی یہ جو پچھلے ایک ہفتے کی 10 دن کی یہ جو ایکسرسائز ہے, جب مظفر آباد جو ہے راجہ پرویز اشرف صاحب اور رانا ثناء اللہ صاحب اور باقی وفاقی وزراء سمیت جب یہ لوگ گئے ہیں, تب سے لے کے آج تک جو اقدامات ہوئے ہیں اس میں ایک تو یہ بات ہے کہ عوامی ایکشن کمیٹی جو ہے اس نے خاصا لوز کیا ہے. اور اب عوامی ایکشن کمیٹی کی یہ صورتحال ہے کہ آج عوامی ایکشن کمیٹی دیکھیں نا, اگر وہ ون ون پوزیشن کریٹ کر کے درمیانے راستے پہ چل رہے ہوتے, مذاکرات کو بھی وہ انگیجمنٹ رکھتے اور
اگر انہوں نے یہ کرنا تھا تو 8 تاریخ تک یہ مذاکرات میں انگیج رکھتے، دروازے کھلے رکھتے، مطالبات جو ہے وہ کرتے۔ آپ یہ دیکھیں کہ بنیادی اصول ہے کہ اگر آپ کے 38 مطالبات ہیں، 10 12 13 14 منوا لیے گئے ہیں تو ایک آدھ اور 2 3 مہینے کی کال دے کے 6 8 اور منوا لیتے، پھر 2 مہینے کی کال دے کے 6 8 اور مہینے منوا لیتے۔ جیسے 78 سال میں جو مسائل حل نہیں ہوئے وہ ہو رہے تھے، تو سال 2 سال میں اب اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بجٹ پہ ڈال دیے ہیں تو بجٹ بھی سال کا ہی ہوتا ہے نا شہزاد راٹھور صاحب۔ آپ یہ پریشر رکھ کے اگر یہ کام کرتے تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ عوام کے اوپر بھی ان کا احسان ہوتا، عوام میں پاپولیرٹی بھی ہوتی، عوام ان کی طرف دیکھتی بھی، ان سے فائدہ بھی اٹھاتی۔ لیکن جو انہوں نے وہ کیا، ایک تو یہ بات ہے، دوسرا شہزاد راٹھور صاحب جو انہیں سب سے بڑا نقصان ہوا، ایک تو یہ بات ہے کہ ان کا یہ ثابت ہو گیا، جس طرف آپ نے کہا کہ جی یہ بالکل ایک آخری ہٹ درمی پہ چلے گئے اور انہوں نے مذاکرات کے دروازے بند کر دیے اور یہ کہا جی یہ سارے مطالبہ منظور ہو جائیں ہم پھر بھی احتجاج کا راستہ لیں گے۔ اب اس کے اوپر کیا ہوتا؟ دوسری شہزاد راٹھور صاحب اس تحریک کو جو نقصان پہنچا وہ بھی ڈائسپورا سے بھی، جہاں ان کا فائدہ بہت پہنچا ہے اسے نقصان بہت ہوا۔ نقصان یہ ہوا کہ فیس ادھر کے لوگ کر رہے ہیں نا، مار تو نہیں پڑے گی، ادھر لوگ نہیں کر رہے، وہ تو جب آئیں گے تو انہیں روکا جائے گا نا۔ جو سوشل میڈیا پہ مانیٹرنگ ہو رہی ہے آج جو ہے ان کی، آج ایک وہ جو جاری ہوا ہے کیا کہتے ہیں ایڈوائزری جاری ہوئی ہے کہ جی یہ وہ آپ کی شاید نوٹس میں نہیں ہے، آج ایک ایڈوائزری جاری ہوئی ہے وفاقی حکومت کی سطح پہ کہ عوامی ایکشن کمیٹی کو سپورٹ کرنے والے لوگوں کے خلاف کارروائی کی جائے گی، فائنانس کرے گا، جو فائنانس کرے گا وہ بھی کارروائی کی جائے گی، جو انہیں سوشل میڈیا پہ ایکٹیوسٹ مدد کریں گے ان کے خلاف بھی کارروائی کی جائے گی۔ ان کے جو ہے بجٹس اب چونکہ قلعدم ہونے کے بعد ٹیرر فائنینسنگ میں آ جائیں گے نا، ان کے جو ہے وہ ان کے جو ہے بینک کے جو کیا کہتے ہیں جو کیا کہتے ہیں منی جو ٹرانسفر ہو رہی ہے وہ بھی دیکھی جائے گی، ایون کہ جو کیا کہتے ہیں ایزی پیسہ اکاؤنٹس، ان پیسہ جو اکاؤنٹس ہیں ان سے لے کے بینکوں کے جو ہے وہ جائزہ لیا جائے گا آزاد کشمیر میں پچھلے عرصے میں کن کن اکاؤنٹس میں کدھر گئی، اور یہ لوگ جو عوامی ایکشن کمیٹی سے متعلقہ ہیں یا ان کے جو ریلیونٹ لوگ ہیں ان کو جو ہے وہ شامل کر کے انہیں دیکھا جائے گا کہ انہیں پاکستان کے باہر سے کون پیسے بھیجتا ہے۔ اب جو باہر سے بھیجے گا اس کا طریقہ کار یہ، جب یہ تنگ کرنے پہ آتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے نا نام آپ اسٹاف لسٹ پہ لگا، اگر آپ کے والدین میں سے کوئی فوت ہو گیا، کوئی بہن بھائی فوت ہو گیا، کوئی بیوی بچوں میں سے فوت ہو گیا تو آپ ایئرپورٹ پہ آئے ہیں تو ایک اور انسانی المیہ جنم لیتا ہے اس وقت جب آپ کو ایئرپورٹ پہ روک کے وہاں سے گرفتار کر لیا جاتا ہے، یا جب آپ ادھر سے جا رہے ہوتے ہیں باہر، اب ڈائسپورا کے 20-25 لاکھ لوگ ہیں مگر ہر دوسرا گھر جو ہے آزاد کشمیر کا متاثر ہوگا ان ساری چیزوں سے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر یہ ون ون پوزیشن کریٹ رکھتے، یہ اپنے آپ کو ایک پریشر گروپ کے طور پہ رکھتے، لوگوں کے درمیان یہ احساس پیدا ہو گیا تھا کہ عوامی ایکشن کمیٹی جو ہے اگر انہوں نے ہم سے ووٹ بھی نہیں لینا، یہ تو خدائی خدمتگار ہیں جو ہمارے لیے مدد کر رہے ہیں، ہم آپ یہ دیکھیں کہ ہم ہمارے سمیت سارے طبقات جو ہے وہ ان کی وہ اس میں تھے کہ اب یہ جو ان کی ہٹ درمی تھی، جو ان کا جو طریقہ کار تھا، اور دوسرا یہ ہے کہ اینٹی پاکستان ایلیمنٹ جس قدر وہ نمایاں ہوا، جس قدر جو ہے آپ کی جو ہے وہ قومی سلامتی کے اداروں کی کردار کشی کی گئی، جس طرح جو ہے وہ آپ کی سیاسی قیادت کی کردار کشی کی گئی، جس طرح نظریہ علاقے پاکستان والوں کو جو ہے وہ برا بلا کہا گیا، اور یہ دیکھا گیا کہ جی وہ لوگ جو کسی وجہ سے جو ہے وہ اپنے نظریات کے حامل ہیں تو ان نظریات کے حامل لوگوں کی جانب سے ان کی بالکل ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ تم اپنا نظریہ پاس رکھو، ہم اپنا نظریہ رکھتے ہیں، لیکن پھر یہ ہوا کہ یہ جو اوورسیز سمیت یہ جو مخصوص آئیڈیز تھی وہ ایک دم ان کے حق میں استعمال ہوگی تو وہ انہیں مشکوک کرتی رہی، اور یہ ساری چیزیں ملا کے عوامی ایکشن کمیٹی، اب شہزاد راٹھور صاحب یہ صورتحال ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ عوامی ایکشن کمیٹی اگر مذاکرات کے راستہ نہ چھوڑتی تو یہ جو ہے بہت سارے مسائل حل ہو جاتے۔ اب کیا ہوگا جب یہ دہشت گرد تنظیم کے طور پہ انہیں ٹریٹ کیا جا رہا ہے، آپ یہ دیکھیں نا وہ دہشت گرد، اب ہم نے کبھی انہیں دہشت گرد نہ کہا، یا ہم کو شوکت نواز میر کو دہشت گرد سمجھتے ہیں؟ نہیں سمجھتے نا، ہم خواجہ مہران صاحب کو بھی نہیں سمجھتے، ہم جو ہے وہ راجہ امجد صاحب کو بھی نہیں سمجھتے، لیکن ایک اور کمیٹی کے ممبران سمیت جب یہ لوگ بین کر دیے گئے، انہیں کالعدم قرار دے دیا گیا، ان کے ساتھ جو ہے وہ لین دین کو بھی جو ہے وہ غیر، یہی مطلب ہے نا اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اب جائز طریقے سے اگر آپ بات کریں کہ آپ اگر انہیں ایزی پیسہ بھی اکاؤنٹ میں پیسے کریں گے تب بھی آپ کے ذمہ ہیں، کھاتے میں اگر آپ جو ہے ان کے اکاؤنٹ میں کوئی ٹرانزیکشن کریں گے تب بھی آپ کے ذمہ ہیں، ان کے اکاؤنٹ سیز ہو جائیں گے، کالعدم تنظیموں کے ان کے شناختی کارڈ منسوخ ہو جائیں گے، ان کے پاسپورٹ کینسل ہو جائیں گے، مگر یہ سارا کچھ جو ہے ان کے نام آلریڈی جو ہے وہ اس شیڈول میں ڈلیں گے جس میں ہر چیز کی مانیٹرنگ ہوگی۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ نہ کرتے اگر یہ نہ کرتے تو یہ بہت بہتر ہوتا، لیکن اب عوامی ایکشن کمیٹی اس پوزیشن میں نہیں رہی کہ وہ جو پوزیشن ان کی 5-6 دن پہلے تھی اب وہ اس پوزیشن میں نہیں رہی۔ اب پاکستان جیسے بہت سارا پولیٹیکل قیادت نے لوز کیا ہے، اب جو ہے وہ عوامی ایکشن کمیٹی لوز کرے گی، اور جتنا نقصان کرے گی، دیکھیں اب اسٹیٹ کو اس جگہ پہ وہ لے گئے ہیں جہاں پہ اسٹیٹ پہلے تو یہ کہا جاتا تھا اسٹیٹ سرنڈر نہیں کرے گی،
اب اسٹیٹ سرنڈر کرنے کی پوزیشن میں نہیں رہی. ٹھیک ہے. اچھا خالد گردیش اس میں تھوڑا سا اضافہ آپ میرا خیال ہے ٹائم بہت شارٹ ہے, گھنٹہ ہو گیا اسی کے ساتھ ہی ہے. ٹھیک ہو گیا, چلیں کر لیں. اچھا نہیں آپ بات کر لیں. اسی کے ساتھ جو عامر محبوب صاحب نے جس طرح گنا ہے نا کہ عوام ایکشن کمیٹی کو اس سارے اقدام کا نقصان ہوا ہے اور وہ یہ پراپر ہوا ہے. میں جب ہم ان سے بات کر رہے تھے تو ان کا جو انتھوسیازم تھا وہ بہت ہائی تھا, جیسے پورا آزاد کشمیر جو ہے نا ان کے پاسوں مڑ آئے گا. آج کی ڈیٹ میں جب سے اسٹیٹ دیکھیں نا, پہلے اسٹیٹ سرنڈر کرتی رہی ہے نا چودھری انور الحق صاحب کے دور میں. اس دفعہ اسٹیٹ نے کہا کہ ہم سرنڈر نہیں کر رہے بھائی, تو نہیں سرنڈر کر رہے تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ لوگ اور جو ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے آمنے سامنے, آپ نے 9 جون کی کال دی ہوئی ہے, 9 جون کو مجھے نکل کے دکھائیں. کوئی نہیں نکل پائے گا. جو نکلے گا دفعہ 144 کا شکار ہو جائے گا, جو نکلے گا وہ آپ کی کالا دم والے نوٹیفیکیشن کا شکار ہو جائے گا اور گرفتار ہو جائے گا. اللہ خیر صلی اللہ, اور اس کے ساتھ اس کو سپورٹ کرنے والے سارے ویسے ہی ہو جائیں گے. تو آپ نے پوری تحریک کو جس میں 15 لوگوں کی جانیں گئی وہ جناب مہاجرین کے کھاتے میں ڈال کے آپ نے اس کو فارغ کرا دی ہے. ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو چونکہ آپ نے پوچھنا ہے تو راولا کوٹ والے ایشو کے اوپر آتے ہیں. جی پلیز. اچھا راولا کوٹ والے ایشو, آج کیا حالات, جنازہ نہیں ہو سکا شاہ زیب شہید کا, کیا معاملہ کیا ہوئے اس وقت, کیا صورتحال کیا ہے؟ دیکھیں سب کو یہ پتہ ہے کہ راولا کوٹ ایک ایسی جگہ پونچھ سیکٹر کہ یہ یہاں پہ رجسٹ کرنے والے ڈوگرا دور سے یہ ہم سن رہے ہیں, اس وقت سے یہ کرتے ہیں اور یہ ہوتا ہے. مطلب اب انہوں نے اس موضوع کو جو ہے نا وہ بنا دیا, لاش کو جو ہے نا ایک موضوع بنا دیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جی بھائی صاحب ہم اس وقت آپ لاش دفن کریں گے جب آپ یہ کالا دم والا نوٹس واپس کریں گے, ایف آئی آرز واپس کریں گے, اور پلس آپ ہمارے خلاف جتنی ایف آئی آر وہ ختم کریں گے اور ہماری ایف آئی آر درج کریں گے ہماری شرائط کے اوپر. ہمارے خلاف جو ایف آئی آر ہے اس کو منسوخ کرے اور ہمارے طرف سے جو ہے نا ایف آئی آر اس وقت ہم جو ہے نا لاش دفن کریں گے. تو اس کے نتیجے میں اس وقت جو ہماری کیلکولیشن ہے, جو ہمارے وہاں پہ سورسز ہمیں بتا رہے ہیں کہ 5 سے 6 ہزار لوگ سڑکوں پر رہتے ہیں اور ان کو جو ہے منتشر کرنے کے لیے ان کے اوپر شیلنگ بھی ہوتی ہے گیس, آنسو گیس کی, اور اس طرح کے باقی اقدامات جو فورسز کرتی ہیں وہاں پہ. تو یہ چل رہا ہے. باقی جو آزاد کشمیر کے سارے شہر ہیں جزوی طور پر وہ ہمیں شٹ ڈاؤن نظر آیا لیکن پہیا جام کہیں نہیں تھا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عوامی ایکشن کمیٹی کو مجھے نہیں لگتا کہ 9 جون کی جو کال ہے اگر وہ وڈرا نہیں کرتے, اس کے اوپر وہ کال بیک نہیں لیتے, تو لوگوں کو اس لیول پہ لے آئیں کہ جو ہے نا اس کا نتیجہ کچھ نہیں نکل سکے گا ماسو مایوسی کے. وہ عامر محبوب صاحب والی بات ہے کہ سب لوگ ان کو مسیح کے طور پر دیکھ رہے تھے کہ ذرا کوئی نہیں سنے گا تو میڈیا سنے گا, کوئی نہیں سنے گا تو ایکشن کمیٹی سنے گی. تو وہ ساری جو پہاڑ ہے نا وہ لوز کر بیٹھے ہیں. اچھا عامر صاحب, آپ راولا کوٹ کا جو ایشو ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو پہلے اس 2 روز قبل جو رات کو واقعہ پیش ہے, عمر نذیر کشمیر صاحب زخمی ہوئے, ان کا ساتھی شہید ہوا, 2 روز ہوئے, نماز جنازہ ادا نہیں کی گئی اور اب آگے بھی وہ نماز جنازہ ادا کریں, تدفین کے موڈ میں نہیں نظر آ رہے جو ان کے ورثاء ہیں اور عوامی ایکشن کمیٹی جو ہے, کہ کیا یہ مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ جو مطالبات ہیں ان کے پورے ہو سکتے ہیں؟ صاحب ایک تو خالد گردیش صاحب نے جو کہا نا کہ نوٹیفیکیشن کا لازم واپس لیں, یہ مطالبہ نہیں ہے. ان کا مطالبہ یہ ایف آئی آر درج کریں اور اس میں کچھ ایسے لوگوں کے نام بھی ہیں ان کے نام وہ کریں, اور جو ہمیں دہشت گرد ڈکلیئر کر کے مارا گیا ہے وہ ہمارے خلاف جو دہشت گردی کا مقدمہ ہے وہ ختم کریں. یہ مگر اس میں کالا دم والا نوٹیفیکیشن اس میں نہیں ہے. دوسری یہ بات ہے کہ یہ انہوں نے جو کیا ہے, ایک تو یہ بات ہے کہ کل عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ جس وقت عمر نذیر کشمیری صاحب والا واقعہ ہوا, اب زیادہ یہ وہ کہہ سکتے ہیں نا نیتے کو مار دیا, یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے پہلے فائرنگ کی یا انہوں نے کی, لیکن آپ یہ دیکھیں زخمی دونوں طرف سے ہوئے. خیر دونوں طرف سے کہتے ہیں زخمی ہوئے, وہ کہتے ہیں ان کا نہیں ہوا, ہم کہتے ہیں, میں ساری بات چھوڑ دیں. لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ دیکھیں کہ اسٹیٹ نے جو پوزیشن لی وہ اس حد تک گئی نا کہ جی ایک بندہ مر گیا, عمر نذیر کشمیری صاحب زخمی ہو گئے. عمر نذیر کشمیری صاحب ایک قسم کے ہے تو کور کمیٹی کے ممبر ہیں, لیکن انہیں یہی سمجھا جاتا ہے کہ وہ اس کمیٹی کے چیئرمین ہیں, یا جیسے وہ سب سے نمایاں آدمی ہیں اس شوکت نواز میر صاحب اور وہ 2 اور امتیاز حسن چودھری, یہ 3. جب یہ بات ہو کہ جی سیدھی گولی مار دی جائے, چاہے ان کی گولی کے رد عمل میں گولی ماری گئی ہے, دیکھیں گرفتار کرنا ہو تو آپ ٹائر بھی بحث کرتے ہیں اور بھی طریقے ہوتے ہیں, مگر یہ لیول تھا اسٹیٹ کے میسج دینا تھا. تو یہ جو ایشو ہے اس کو جو ہے اسے سنجیدگی سے سوچنا چاہیے تھا. اب یہ ہوا کہ آج بھی جو ہے وہاں پہ 1-2 بار شیلنگ ہوئی ہے, کوئی میسیو آپریشن نہیں ابھی تک کیا گیا, ڈرایا ڈرویا جا رہا ہے کہ یہ کریں وہ کریں. راولا کوٹ آپ کو پتہ ہے سینسٹیو جگہ ہے اور وہاں پہ مزاحمت بھی ہے, لیکن وہ صورتحال نہیں ہے. اب دیکھیں پچھلی بار کوئی لاشا نہیں تھا, راولا کوٹ کا ڈر بہت تھا.
किसी ने अनवारुल हक साहब के दौर में कोहाला पहुंचने तक 2 बार उन्हें किसी ने उंगली भी किसी दोनों बार लगाया गया। आज जो है पहले फायरिंग हुई, 11 मई को भी नहीं रोका गया और 29 सितंबर के बाद को भी नहीं रोका गया। आज जो है पहले दिन उधर फायरिंग होगी और उमर नज़ीर कश्मीरी के ऊपर हुई या उनके काफिले के ऊपर हुई। उसके बाद जो है आज ये एक बहुत मैसिव किस्म का क्राउड था जिसके ऊपर आज 2 बार वाक़यात हुए हैं। पहले 5 लोगों की इतलात थी, फिर 1 दर्जन की इतलात थी, फिर ये बताया जा रहा है कि 2 दर्जन के या 24-25 के करीब लोग जख्मी हैं, जिनमें 2 सीरियस भी बताए जा रहे हैं कि ये और गोलियां टांगों में मारी जा रही है। मैं कह रहा हूँ ना, ये नहीं गोलियां मारी जा रही हैं कोई वो। अब ये देखें ना, ये हमेशा से ये होता है कि आप मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं, मैं आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाता हूँ। वो कहते हैं उन्होंने पत्थर मारे हमें, तो हमने अपना तफज़ किया, हम उनकी हिफाजत के लिए मामूर थे। ये कहते हैं कि जब मैं नेतों को सीधा मारा, ये बयानियां तो अब देखें ना, ये तो चलता काउंटर नैरेटिव चलता रहेगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो वाक़यात हुए हैं इसके बाद जो है सूरत। दूसरी ये बात है कि आज़ाद कश्मीर के अंदर अमूमी तौर पे पिछली बार याद है कुछ थोड़ी सी शेलिंग हुई थी डडियाल में बच्चों के उस पे, जब एसी ने एक थप्पड़ मार दिया था किसी को, आपको याद है? उसका नाम अनवरुल हक साहब के दौर में शलवार चौक रख दिया था। और आपको याद है ना ये सारी बातें? छोटा सा वो बच्चियां हालांकि जख्मी भी नहीं हुई थी, कोई ऐसी बात नहीं थी, झूठी खबर थी। लेकिन और एक दिन पहले ही इन्होंने एक कॉल दी थी तो पूरा आज़ाद कश्मीर बंद हो गया था। अभी परसों इन्हें कल अज़म करार दिया, कल पूरा आज़ाद कश्मीर खुला हुआ था। आज इन्होंने कोशिश करके किसी जगह पे जुज़वी इधर उधर वो की है। अभी जो है वो पाकिस्तान पीपल पार्टी के लोग, मुस्लिम लीग नून के लोग, जमात इस्लामी के लोग, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के लोग, ये भी वो उस तरफ नहीं जा रहे कि अभी क्या किया जाएगा। एक और जो है वो इतला है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो 9 तारीख से पहले अपने टिकट जारी करना चाहती है उम्मीदवारों को। तो ऐसी सूरत हाल में जब हर हल्के में अपने एक उम्मीदवार को टिकट जारी कर दिया जाएगा तो उनके हामी जो है वो एक पोजीशन में ले लेंगे। और यही अगर पाकिस्तान पीपल पार्टी और बाकी जमातें करती तो शायद जो है सियासी क़यादत जो है वो मार्केट में आ जाती, इलेक्शन का माहौल बन जाता। लेकिन अनफॉर्चुनेट हो रहा है जी, अफसोसनाक सूरत हाल है पूंछ के अंदर। अभी भी हमारी ये ख्वाहिश है, हमारी दरख्वास्त भी गया है दोनों फ्रीकैन से कि जी इस मामले को किसी तरह टेबल के ज़रिए हल किया जाए। हम ये कभी नहीं सोचते कि जी पाकिस्तान पीपल पार्टी को फ़ायदा होगा सियासी या मुस्लिम लीग नून को होगा। हम ये कहते हैं कि आज़ाद कश्मीर में इंसानी जानों के ज़िया को रोका जाए और बेहतर से बेहतर हल निकाला जाए। अगर अवामी एक्शन कमेटी गलत है तो हम अवामी एक्शन कमेटी को गलत कहते हैं, जिस जगह पे हुकूमत गलत है उस जगह पे हम हुकूमत को गलत कहते हैं, जिस जगह पे सियासी क़यादत या दीगर सियासी जमातें गलत हैं उस जगह पे हमें उनका साथ देना चाहिए। और ये वो टाइम है शहजाद राठौर साहब जो सहाफ़ियों के ऊपर और सिविल सोसाइटी के ऊपर ये जिम्मेदारी है कि वो इस मुश्किल वक्त में कौम की रहनुमाई करने के लिए और कुछ नहीं कर सकते तो सच ज़रूर बोलें और सबको जो है उनकी असल सूरत हाल से आगाह करें ताकि हमारी जो है जो कौम है वो कम से कम नुकसान का शिकार हो। अच्छा खालिद गर्दी साहब, गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन पे आते, चूँकि अभी नताइज आना शुरू हो गए हैं, वाज़िया नहीं है इतने, इस तरह तफसीली बात तो नहीं हो सकेगी, लेकिन जो सूरत हाल है मैं अगर आपको बताऊँ, मैंने जो देखा है कि इस वक्त पीपल्स पार्टी कुछ 7 सीटों पे आ गया है, 1 सीट पे ऐलान हो गया उनका उम्मीदवार सकरदू 7 से वो कामयाब हो चुका है। इसी तरह PMLA ने 5 नशिस्तों पर आ गया है, IPP 4 नशिस्तों पे आ गया है, जमीयतुल उलमा इस्लाम 1 नशिस्त